ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आपको मैंने जैसे बताया था कि एपिसोड 2 जो हमारी है वो उसके अंदर आई विल बी कॉलिंग माई सर्जन। वैसे बिफोर आई स्टार्ट एंड हैव दैट कॉन्वर्जेसन, मैं थोड़ा सा आपको वैसे भी बता दूं कि जो अपडेट ऑन माई कंडीशन इज़ कि थोड़ा सा मैं जो है वो प्रॉब्ली 80% टू माई ओरिजिनल स्पीकिंग स्टाइल में वापस आ चुका हूँ, लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सा नज़र आएगा कि जो बोलने का अंदाज़ है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है. दैट्स स्लोली गेटिंग बेटर एंड विल टॉक टू डॉक्टर उज़ैर एज़ वेल टू अंडरस्टैंड मोर ऑन हाउ दैट विल हील एंड सो ऑन एज़ वेल. बट इसी के साथ साथ यू नो अगेन मैं एक बार फिर से आप सबको थैंक यू करना चाहूँगा फॉर ऑल द वेल विशेस. आप लोगों ने बड़ा पेशेंटली वेट भी किया हमारा, बहुत अच्छे मैसेजेस भी भेजे, सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम माई हार्ट फॉर ऑल ऑफ दैट. आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर उज़ैर लुकमान. सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू फॉर यू नो आपने इतना ओपनली बोला है, सो मुझे अच्छा लगा है. इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे कि आपसे उगलवाना कितना मुश्किल था हमारे लिए. बिल्कुल ऐसा ही है. मैं थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करूँगा जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू एंड योर जर्नी एज अ डेंटिस्ट और एज अ सर्जन. कि वेयर यू ग्रो अप, कौन से शहर में आप यू नो अर्ली लाइफ आपने गुजारी, एंड देन थोड़ा सा मुझे एजुकेशन के बारे में बताएं अगर. अच्छा जी, मैंने अर्ली चाइल्डहुड तो लाहौर में गुजरा था. मिलिट्री बैकग्राउंड था, तो लाहौर कैंट में थे हम. एंड देन आई गॉट एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर. वो एक बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था. वहाँ मैंने FSC की. उसके बाद GC वाज वेरी प्रेस्टिजियस. हाँ जी, बहुत एक अच्छा टाइम वहाँ गुजरा. और ये कौन से ईयर्स थे? दिस इज़ 97-99. अच्छा. हाँ जी. तो नहीं सॉरी, मैं भूल रहा हूँ, 99-2001. राइट. हाँ जी. सो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था वहाँ. आप मतलब वो दीवारें जो हैं, इट हैज़ हाउस सो मैनी यू नो बिग नेम्स, तो उनके दरमियान में चलना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि यार यहाँ से इलामा इकबाल गुजरे होंगे, नून मीम राशिद यहाँ बैठे होंगे. तो एक वो उस तरह की जो एक फीलिंग थी कि इन्हीं दीवारों के ऊपर, इन्हीं सड़कों पे, इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर कौन कौन बैठा है. ये भी बड़ी बात है सर कि बड़े थोड़े लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं. मोस्ट पीपल आर लाइक वो GC को छोड़ के फ्लैशी वॉल्स ऑफ LGS को देके शायद प्रेफर करें. बट अगेन जो ये वाली बात है ना, ये बड़े कम लोगों को समझ आती है कि इसकी पावर क्या है इस इंस्टीट्यूशन की. मतलब मैं अपने वाले साहब से बात करता हूँ, ही इज़ ऑल्सो अ GC ग्रेजुएट, और वो द वे दैट ही टॉक्स टू मी अबाउट what that meant and how powerful that was in a lot of ways, वो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोग आज और नौजवान आजकल के अप्रिशिएट करते हैं. मैं आपको चलें ये बात खोलिए तो मैं थोड़ा सा आपको इसके ऊपर हिस्ट्री बता देता हूँ कि ये स्टार्ट कैसे हुआ. मेरे वाला साहब गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए थे. सो उनकी एक स्टडी रूम होता था, तो जिसमें उनके जो है ना वहाँ वो चेंज भी किया करते थे. उनके अलमारी भी उधर थी. सो उन्होंने अपनी स्टडी टेबल के ऊपर ना गवर्नमेंट कॉलेज की एक पिक्चर लगाई हुई थी. राइट. और मैं उसी स्टडी टेबल पे मैट्रिक की तैयारी कर रहा था. रोज़ रात को लेट नाइट पढ़ना सारा कुछ. व्हेन एवर ही यूज्ड टू वॉक इनटू द रूम, तो वो मुझे उस तस्वीर की तरफ देख के इशारा करके कहते थे कि जी जाना है, ठीक है, इधर जाओगे. एंड वो एक उन्होंने मेरे लिए एक मेंटल ऑब्जेक्ट है वो. हाँ, ही नेवर पुश मी इनटू के उन्होंने कभी भी प्रोफेशनली हमें कोई बंदिश नहीं दी थी. लेकिन हाँ, एक उसकी प्रेस्टीज और उसके पीछे जो उन्होंने कहा और उनका ख्वाहिश थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप एक वो समझ लेके इन अ वे कि जी आपने हाँ इसको एक ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं कि नहीं बना सकते. तो वो एक जहन में था. फिर क्या हुआ कि जी जब मैंने मैट्रिक का रिज़ल्ट आया, मैट्रिक बड़ा एक कम्पिटिटिव उस ज़माने में था, जो भी उस वक्त की रिक्वायरमेंट्स थी, तो मार्क्स दरमियाने से अच्छे से आ गए. तो आई कुड ईज़िली गो इनटू गवर्नमेंट कॉलेज. लेकिन वाला साहब की पोस्टिंग हो गई थी रावलपिंडी. अच्छा. तो वालदा ऑप्शन थी एक तरह से सैयद, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज एक ऑब्वियसली डिफरेंट है. वालदा क्योंकि ख़वातीन माएँ जो होती हैं थोड़ा सा उनका दिल कमज़ोर होता है, तो उनका दिल था कि ये कह दे कि जी वो हाँ पिंडी घर पे रहे ये वो. तो वाला साहब ने फिर मुझे उन्होंने कहा जी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ. तो फिर हॉस्टल मैंने कहा चलिए. अच्छा, साहब ने FSC हॉस्टल में किया? हाँ जी, हॉस्टल में. एंड दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि आप ये हैव कम ऑफ एज, आप थोड़ा सा सेंसिबल भी हो जाते हैं. और मुझे सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे कहा कि जी
کیا آپ کو فرق لگ رہا ہے. اور میں نے ان کو کہا کہ جی یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ زندگی میں ہوا ہے کہ میں سن آف سو اینڈ سو کے نام سے نہیں بلکہ اپنے نام سے لوگ مجھے پکار رہے ہیں. اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم. اور کیونکہ آپ دیکھیں آپ ملٹری کسی کیمپ میں رہتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ ایک عام اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو والد صاحب کے نام سے آپ چل رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس, گڈ چینج. ہاں جی, کہ ناؤ یو نو آئی ایم این انڈیویجول. جو میں نے کرنا ہے وہ میں نے خود کرنا ہے, اس کو میں نے اپ ہولڈ بھی کرنا ہے. سو آئی ایم این انڈیویجول ناؤ. دیٹ واز وہ جو ہے نا. سو پوسٹ جی سی یو گریجویٹ ان 2001. بالکل بالکل. اینڈ دین اس کے بعد پھر میں آبے میڈیکل کالج سے میں نے بیچلرس کیا. اے ایم سی راولپنڈی. ہاں جی, اے ایم سی راولپنڈی. اس میں بی ڈی ایس. دس واز 2002 to 2006. ڈینٹسٹری چوز کیوں کی ورسز ایم بی بی ایس؟ اچھا جی, یہ بہت آپ نے ایک دکھتی رکھ پتہ نہیں میں نے دکھتی رکھ پہ نہیں ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ میں اس پہ بات اس لیے کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ بہت زیادہ مسکنسیپشنس بنے ہوئے. ایک چیز یہ ہے کہ سم ہاؤ ابھی بھی ہماری جو جنرل ایک پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈاکٹر تو اصل والا جو ہوتا ہے ایم بی بی ایس والا ہوتا ہے. پلس دوسرا یہ مسکنسیپشن ہے کہ بی ڈی ایس میں محنت کم ہے. رائٹ, ٹھیک ہے, مطلب جس نے یہ ایک چوز کرنا ہے دوسرا چوز کرنا ہے تو وہ اپنے اس کے پوائنٹس جو سوٹ انالیسس کرتا ہے تو اس میں وہ ڈالتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ سم ہاؤ بچپن میں ڈینٹل سیکشنس میں جا کے اور ان کا ایک ورکنگ انوائرمنٹ دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا. تو دین آئی چوز کہ جی میں نے کرنا یا بی ڈی ایس ہے یا کہیں ایلس ویئر. ایم بی بی ایس تھوڑا سا ڈاؤن دا پرائیورٹی تھا. ویری لائک اسپاٹ آن کہ جی میں نے کرنا ڈینٹسٹری ہی ہے. ہاں جی بالکل بالکل. میری ایک ٹیچر تھی, انہوں نے مجھے ایک دفعہ بات کی تھی, وہ میرے ذہن میں شروع کی جو ہے نا اڑ گئی. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو جو ایک نمبر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے فرام آل دا ریسٹ, دیٹس نمبر 1. 2, 3, 4, 5 سے لے کے سارے برابر ہیں. 2 and 50 آر ایکول. رائٹ. سو آپ کی جو فرسٹ چوائس ہوتی ہے وہی آپ کی چیز ہوتی ہے. آپ سیکنڈ تھرڈ کے اوپر نہیں کرتے. ہاں وہ پھر آپ کی برابر ہو جاتی ہے, وہ پھر کمپرومائز ہے. ہاں وہ کمپرومائز ہے, اور وہ کمپرومائز کی ڈگری چینج ہو سکتی ہے لیکن کمپرومائز کے زمرے میں تو آ گیا نا. رائٹ. تو فرسٹ چوائس تو میرا وہی میرے ذہن میں رہا کہ یہ آپ نے یا جو چیز آپ کو پسند ہے یا آپ نے وہ کرنی ہے یا پھر آپ چھوڑ دیں. پھر سکون کریں. ہاں بیکاز وہ والی چیز آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے نا. سو تھینکفلی آگے بھی زندگی میں ایسے چوائسیز ملے جس میں نمبر 1 ورسز تھا, تو میں نے تھینکفلی وہی چلتے رہے. رائٹ. بی ڈی ایس تو ظاہر ہے کوئی اسپیشلائز تو نہیں ہوتا ہے. نہیں اس میں. ہاں جی اوور. اور گریجویشن کے بعد پھر ہاؤس جاب. ہاں جی, اس کے بعد ہاؤس جاب. اس کے بعد پھر ٹائم آیا کہ آپ چوز کرنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. پاکستان میں جنرل ڈینٹسٹ کا کوئی بہت زیادہ اسکوپ نہیں ہے. یو ہیو ٹو اسپیشلائز. پلس ایک ٹرننگ ایونٹ ہوا یہ تھا کہ آئی واز آن سرجری روٹیشن جب 2005 کا ارتھ کویک ہوا تھا. اچھا. تو اس وقت ان پیشنٹس کا اوبیسلی ہم اسٹوڈنٹس ہی تھے, لیکن پہلے ایک ایکسپیرئنس ہوا آف ایک کلیمٹی میں آپ نے کیسے اپنے آپ کو کمپوز رکھنا ہے, آپ نے کیسے کام کرنا ہے, اور جو بھی ایک ہے. تو اس میں وہ ایک ریئلائزیشن یہ ہوئی کہ سرجری جو ہے وہ ایک ایسی اسپیشلٹی ہے جو کہ مطلب اس میں آپ دکھی انسانیت کی ٹرو سینس میں خدمت کرتے ہیں, اور آپ جو ہے ایک یو آر پارٹ آف اے بگر پکچر. آپ ایک چھوٹی زمرے کا نہیں, آپ ایک پورے ہولسٹک اپروچ کا ایک آپ اس کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. سو اس وقت اگین وہی نمبر 1 والی بات, میں نے یہ ذہن میں سوچ لیا کہ جی کرنی ہی سے سرجری ہے یا پھر کچھ نہیں کرنا. اگر سرجری نہ ملی گاڈ فاربڈ تو میں نے جو ہے نا کہیں جا کے جنرل ڈینٹل کلینک کھول کے بس میں نے آرام سے جو ہے نا دھندا چلانا. اور میں اس وقت کہا کرتا تھا کہ جی لالو پان چوک کے پچھواڑے میں نے جا کے کلینک کھول لینا یا سرجری کرنی ہے. رائٹ. تو جو ہے اینڈ دس از ویری انٹرسٹنگ بیکاز فار موسٹ پارٹ وین پیپل سی ڈینٹسٹس دے ریمبر اے کلینک دیٹ دیو گون ٹو, بڑا وہ سودنگ سا انوائرمنٹ ہوتا ہے, فوارہ چل رہا ہوتا ہے, اچھے سے ڈینٹسٹ ہوتے ہیں, وہ آ کے آپ کے تھوڑے سے دانت تراشتے ہیں اور you're gone. And I think that's one of the reasons why there is a huge differentiation between the way that people perceive dentists
versus the way that people perceive doctors. Doctors generally آپ کو ہاسپٹلس میں ملیں گے, بڑے ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ملیں گے. اینڈ جو آپ کے ڈینٹل لائک جو آپ کا رول ہے جو میں نے دیکھا ہے, دیٹس این انٹائرلی ڈفرنٹ رول آل ٹوگیدر. لائک کلینک کا ایم شور ڈفرنٹ رول ہوگا, بٹ یہ والا رول جو ہے, وہ جو آپ نے ارتھکویک والی بات بولی کہ دیر از ایبسلیوٹلی نو ڈفرنس بٹوین این ادر اسپیشلائزڈ ڈاکٹر ورسز یو, بیکاز آپ صرف ایک فوکسڈ ایریا پہ کام کر رہے ہیں. But it's a lot of trauma patients, it's a lot of emergency patients. تو وہ ڈفرینس آئی وڈ سے کہ پرابلی بلٹ اراؤنڈ دی ارتھکویک کہ میں نے سائڈ پہ جانا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس میں جب وہی اگین دیکھیں ایک پیشنٹ ہے, اب اس کی چوائس نہیں ہے. اب ارتھکویک تھا, بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر دیوار آ کے گر گئی, پتھر آ کے لگ گیا, فیس اسمیش ہوا. اب اس کی چوائس نہیں کہ وہ کیا کیا ٹوٹا اس میں, جو ٹوٹا اب اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور اینڈ جو ہم لوگ اس زمانے میں پیشنٹس دیکھے تھے, اور بعد میں بھی جتنی بھی کلیمٹیز ہوتی ہیں وہ ہارٹ رنچنگ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, آپ اس کے لیے کبھی بھی پریپیئرڈ نہیں ہو سکتے. لیکن آپ نے ان ساری چیزوں کو ریکور کرانا ہے پیس بائی پیس. اور جب پیشنٹس آپ کے ڈھیر سارے اکٹھے آ رہے ہوں, دن کے 15-20 آ رہے ہوں, پھر آپ کو ٹرائیاج کرنا پڑے, سلیکٹ کرنا پڑے, اور دیٹس اے ٹرولی ہمبلنگ ایکسپیرینس. کہ جو ٹرائیاج ہوتا ہے نا, جب پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں, انسان ایونچولی انسان ہے, ٹھیک ہے, جب اس کو خدا والی چوائسیز ملتی ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ دس پیشنٹ گیٹس ٹو لیو, گیٹنگ دا پوائنٹ. اب آپ کے ڈھیر سارے پیشنٹس آ گئے ہیں, اب آپ اس وقت سوچ نہیں سکتے. ہاں دے آر رولس, ہمیں کافی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, لیکن یو کین نیور بی پریپیئرڈ فار سچ این ایونٹ. جو ہو رہا ہوتا ہے آپ کی انسٹنکٹس پہ چل رہا ہوتا ہے. ایک آیا جس کا خون زیادہ نکل رہا ہے, آپ اس کی طرف گئے, آپ کو نہیں پتا کہ دوسرے والے کا خون نہیں بہہ رہا تھا, لیکن اس کا کوئی اور چیز ببل اپ کر رہی تھی, اینڈ یو آر جسٹ ون پرسن. سو آپ نے پھر چوائسیز کرنی ہے کوئکلی. And I mean, sometimes then there must be people who might have passed away and so on, and you have to live with those choices as well. And I think it's میں جتنے یہ ساری چیزیں یاد رہتی ہیں جی تھرو آؤٹ. How does that affect you? I mean, over بہت زیادہ. جتنے بھی پیشنٹس جو فار واٹ ایور دی ریزنز, ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں, آئی ہیو گون تھرو واٹ ہیپن, تھنگس واٹ لیڈ ٹو دوز, یاد رہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ ڈاکٹر ہیں, اینڈ ایک آپ نے چیز ریئلائز کرنی ہے کہ ہر انسان نے یہاں سے جانا ہے, میں نے, آپ نے, ہم سب نے جانا ہے. ورسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذمے میں جب کوئی تھا تو وہ چلا جائے, جو اس کی آئی ہوئی تھی وہ تو آئی ہوئی تھی. اور میری ہمیشہ دعا بھی یہی ہوتی ہے کہ جس کی آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو میرے رستے سے سائڈ پہ نکال دے, کیونکہ پھر وہ رسپانسبلٹی ہے. لیکن ہاں ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, and it takes a while to reconcile with that. بہت زیادہ. دیکھیں you just learn to live with it. وہ جاتا نہیں ہے, ختم نہیں ہوتا. لیکن آئی تھنک کوئی بھی آپ کا ایسا بھی ایونٹ ہو گیا, کوئی بھی لائف کا ایونٹ ہو گیا, اگر اس میں سے آپ کوئی پازیٹیو چیزیں لے کے آگے نکلے اور آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کا کیا رول تھا, what you could have done. وہی آپ نے دیکھیں ایکسپیرینس جو کیا ہوتا ہے, کام تو سارے وہی کر رہے ہیں نا, لیکن ایکسپیرینس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو بیڈ چوائسیز ہوتی ہیں, یا آپ کے ساتھ جو آؤٹ آف دی آرڈنری ہو رہا ہوتا ہے, یا تھنگس ناٹ گوئنگ یور وے ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ اس کو پھر ری ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ ان فیوچر وہ والے آپ پرابلمس نہ فیس کریں. Makes sense. So you graduate, you do your house job, and then straight out of house job you begin to think of your specialization. ہاں جی بالکل. اس کے بعد پھر ساتھ ہی I secured my FCPS Part 1. اس کے بعد چوائس کی باری آئی کہ 4 اسپیشلٹیز ہے, میں نے صرف ایک میں اپلائی کیا. تھینک فلی مجھے اپنے پیرنٹ انسٹیٹیوٹ میں ہی ٹریننگ کا موقع مل گیا. سرجری میں؟ ہاں جی سرجری میں. ٹھیک ہے. سو وی ہیڈ ونڈرفل ٹیچرز اوور دیئر. انہوں نے نہ صرف سرجری بلکہ ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے ڈاکٹر, رائٹ, انہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے کیا, پریپیئر کیا. تو دیٹ واز اے گڈ ٹائم. مطلب آپ سیکھ رہے ہیں, آپ اسپونج کی طرح ہوتے ہیں, آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں آپ ہر چیز کے لیے. تو ٹریننگ پہ ختم کی. کتنے عرصے کی ٹریننگ؟ دس واز 3 years بیک دین, اب 4 years کی ہو گئی ہے. صحیح ہے. سو 3 years وہ جو ٹریننگ کا ٹائم ہوتا ہے, ہر ڈاکٹر کا ایک اپنی ایک اسٹوری ہے. صحیح. ہر ڈاکٹر کی اپنی. ٹریننگ کا ہوتا کیا ہے؟ آئی مین از اٹ کلاسز اور از اٹ سارٹ آف آن جاب ٹریننگ, ورکنگ ود ڈاکٹرز اینڈ دین لرننگ اینڈ دین گیونگ این ایگزام؟ دیکھیں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ آن جاب ٹریننگ ان اے وے ہوتی ہے. آپ نے ایک کنسلٹنٹ کے ساتھ رہنا ہے,
اور وہ آپ کو آہستہ آہستہ دے سیٹ رولس, وہ آپ کو آہستہ آہستہ آپ کو لیول اپ کرتا جائے گا. شروع میں بیسک آپ ڈاکٹر تو ہیں, یو ہیو لائسنس ٹو ورک, بٹ اب آپ ایک چھوٹے زمرے کی آپ ایک اس کے اندر آپ اپنی قابلیت کو انکریز کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ ایک سرجن کے ساتھ رہتے ہیں, وہ پھر آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ اب جیسے فار ایگزامپل آپ 3 ایئرس کی بات کریں, دیکھیں کوئی بھی کام ہے تو اس کی 2 چیزیں آپ کی امپورٹنٹ, ایک ٹرو اسکل اینڈ سیکنڈ از ٹو لرن دا رولس. رائٹ. ڈرائیونگ کی بات کر لیں, ڈرائیونگ میں ایک ذمہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے کیسے اسٹیئرنگ چلانا ہے, گیئر کیسے شفٹ کرنا ہے, وہ چیزیں, انڈیکیٹر کی کون سا بٹن ہے اور اس ٹائپ کی چیزیں. پھر باقی ہیں رولس کہ آپ نے روڈ کے اوپر کیسے چلنا ہے, آپ نے لوگوں کا کیسے خیال رکھنا ہے, ہاؤ ٹو بی سیف. سو سرجری میں بھی ایسے ہی ہے, آپ نے سیکھنا ہے کہ ایک پروسیجر کیسے پرفارم کرنا ہے, نمبر 1, اس کی کمپلیکیشن کیسے ہینڈل کرنی ہے, وہ ایک سارا ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بیہیو کیسے کرنا ہے ایز اے کنسلٹنٹ. رائٹ. ٹھیک ہے, اس میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں, آپ کے کنسلٹنٹ, آپ کے اپنے کالیگس کے ساتھ آپ نے کیسے کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیسے کرنا ہے, اس ٹائپ کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس میں اگر میں سافٹ اسکلس کی بات کروں, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. a lot of my friends obviously جو ڈاکٹرس تھے, ایکچولی آئی ڈونٹ نو اینی ڈاکٹر who's still in پاکستان, وہ جنرلی جو نئے والے ہیں وہ سارے یا تو UK چلے گئے ہیں, US چلے گئے ہیں, اور جب وہ US کا پرٹیکولرلی پڑھ رہے ہوتے تھے اپنا, آئی بلیو اٹس کالڈ USMLE. ایگزیکٹلی, ہاں جی. تو اس میں وہ ہمیشہ آ کے کہتے تھے کہ یار ہمیں تو یہ چیزیں سکھائی نہیں جا رہی, وہاں پر تو یو یوز ٹو یوز دیز ورڈز اباؤٹ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ پیشنٹس, پیشنٹ سینسٹیوٹی, اینڈ میں جب اس کو ڈفرینشیٹ کرتا تھا بٹوین پاکستانی ایکسپیرینسز دیٹ آئی ہیو ہیڈ, تو پاکستان میں ہمیشہ ڈاکٹرز آر جنرلی ویری ڈسمسو. دیر جسٹ لائک کہ بس ہے آپ کو کچھ ہے, یہ دوائیاں لے لیں. آپ ان سے پوچھیں گے کیا ہے, وہ کہیں گے یار دوائیاں لینا میں آپ کو بتا رہا ہوں. یا آپ ایک کے بعد دوسرے پہ جائیں گے, وہ پرانے کا پوچھیں گے کون تھا, کیا بتایا, یار اس نے تو ایسے ہی بس تمہیں بیوقوف بنا دیا. اینڈ یو نو لائک اینڈ یو ایز اے پیشنٹ یو ویری کنفیوز, یو لائک یار یہ یو نو آئی ایم بینگ پنگ پونگڈ اراؤنڈ اینڈ بینگ ٹریٹڈ لائک اے ٹیسٹ کیس. اچھا, حالانکہ مجھے تو سچی بات ہے کچھ نہیں پتا. تو میں نے یہ دیکھا ہے دا بینچ مارک آف اے گڈ ڈاکٹر اینڈ اے بیڈ ڈاکٹر ان پاکستان فار موسٹ پیپل از دا سینسٹیوٹی. ایک بندہ آپ کو پیار سے بٹھا کر اگر بتا دینا کہ سر مجھے لگتا ہے یہ ہے وہ ہے, ہسٹری لے, 4 چیزیں پوچھنے کے بعد آپ کو آن بورڈ کر دے, بے شک اس کا ڈائگنوز غلط ہو, فار لاٹ آف پیشنٹس ان کے دماغ میں دیٹس اے گڈ ڈاکٹر, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نو بڈی ہیز فل کنٹرول اوور میکنگ یو ہیلدی. The least they can do is کہ they can guide you through the process, at least help you be more comfortable while you're going through that. And to be very honest, I mean not trying to butter you up, but you're one of the few, maybe اگر میری پوری زندگی میں جو ڈاکٹر سے ایکسپیرینس رہا ہے, you're one of the 2 or 3 people who actually ran me through the entire thing in a very sort of practical way, not in a سب ٹھیک ہو جائے گا, just trust me. But rather, you know, these are the risks, these are the ways we can go through it, and that actually made me trust you more. کہ it wasn't like کہ maybe you could have been like کہ بس جی میں کر لوں گا, آپ بتا دیں. تو میں شاید سے نکلی دیکھ رہا تھا یار یہ کہہ تو رہے ہیں, پتہ نہیں آخر میں کیا ہوگا. I think وہ جو ایلیمنٹ ہے سینسٹیوٹی والا اینڈ سافٹ اسکلس والا, اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ پیشنٹس ایز ہیومن بینگس, do you think that's, I mean, in my experience, that's been missing in Pakistan. And is that something جو اسپیشلائزیشن میں آپ کو سکھایا جاتا ہے, یا آپ کی ایکیڈیمک جو جرنی ہے اس کے اندر سکھایا جاتا ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ. اس کے اوپر وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے ڈرائیونگ والی. ہمارا یہاں کی ایجوکیشن کا کمپلیٹ فوکس ہوتا ہے کہ جی پروسیجر سکھاؤ, انفارمیشن دو. جو گرومنگ ایلیمنٹ ہے اس میں بالکل بھی فوکس نہیں ہے, اور تمام اسپیشلٹیز میں ہے. آپ ڈو یو تھنک آپ اور میں ابھی ہم کسی باہر کے ملک میں جا کے, ایون دو وی ہیو بین ڈرائیونگ فار آلموسٹ اوور اے ڈیکیڈ, کیا ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں؟ بیکاز وی جسٹ ڈونٹ نو ہاؤ ٹو فالو دا رولس. ٹھیک ہے نا, ہاں گاڑی چلانی ضرور آتی. سو یہی ایلیمنٹ جو آپ کے کالجز بھی آپ کے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ والی چیزیں ہمیں پڑھائی نہیں جاتی ہیں, ان کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا کہ گروم کیسے کرنا ہے, لا کیا ہے, میڈیکل لا کیا ہے, میڈیکل ایتھکس کیا ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو خود پھر اپنے اوپر سیکھنی پڑتی ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی آپ نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ دیکھیں ایمان کے جیسے درجے ہیں, اسی طرح آپ کی بھی جو دنیاوی لین دین ہے اس کے درجے بنتے ہیں.
سب سے پہلے تو انسان کوئی برائی سے رکتا اس وقت ہے جب وہ اس کو پتا ہو کہ آئی ول بی پنشڈ فار اٹ. رائٹ. ٹھیک ہے. اکاؤنٹیبلٹی پاکستان میں اس وقت اتنی اچھی نہیں ہے, اور اس اگر میں آتے جائیں تو جو سب سے لویسٹ درجہ ہوتا ہے وہ ہے کانشیس. رائٹ. کہ دیٹ یو بلیو کہ اٹس رانگ, آئی ول بی ڈوئنگ رانگ, ارریسپیکٹو آف ویدر کوئی اور آ کے مجھے پکڑے یا نہ پکڑے نہ پکڑے, وہ آپ کا ضمیر جو ہے وہ آپ کو اجازت نہیں دے گا کہ جی یہ. اور ضمیر کا جو ہے نا آپ کا درجہ ہر بندے کا ڈفرینٹ ہوگا. کوئی بندہ کہے گا کہ جی میرے لیے اشارہ توڑنا شاید کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن میں نماز نہ چھوڑوں. کوئی بندہ کسی اور چیز کو کرے گا. تو ہر بندے کی وہ جو لائن ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے فار ڈفرینٹ تھنگس. تو یہ آپ پاکستان میں تو ہر چیز کانشیس کے اوپر چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو انفارچونیٹلی اس کے اوپر پھر آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے کہ یار یہ بندہ جو میرے لیے فیصلہ کرے گا وہ اپنے ضمیر کو سامنے رکھ کے کرے گا. سیکنڈ تھنگ از ایمپتھی. ایمپتھی ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو کسی اور بندے کی جگہ کے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ یہی میرے سامنے بیٹھے ہیں, رولز ہے سوئچڈ, تو میں کیا گزر رہا ہوں گا, میرے پہ کیا گزر رہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ دیکھیں گے ایک جو بھی بندہ آیا ہے وہ ایک پریشانی میں آیا ہے, وہ اپنے بچے چھوڑ کے آیا ہے یا اس کی جاب ایٹ اسٹیک ہے واٹ ایور ہے, تو وہ کیسے سوچ رہا ہوگا. اور میں نے انہی پوائنٹس کے اوپر پھر فوکس بھی کرنا ہے, اینڈ آئی ٹو میک شیور آئی میک ہم کمفرٹیبل. ڈاکٹرس بھی ایونچولی انسان ہی ہیں. ٹھیک ہے. کئی دفعہ بزی ہوتے ہیں, اوور ورکڈ ہوتے ہیں. پاکستان میں یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے. اور آپ کو دیکھیے مریض اپنے بارے میں اوبیسلی جو بھی بندہ اپنے کام سے گیا ہے وہ اپنے بارے میں سوچے گا کہ میرے ساتھ کیسے ڈیل کیا گیا ہے, مجھے کیا ڈیو ٹائم دیا گیا ہے کہ نہیں. دوسری طرف ڈاکٹر کی لمیٹیشنز ہوتے ہیں کہ اگر لیٹ سے باہر ڈھیر سارے پیشنٹس ہیں اور اس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے, یا وہ اوور ورکڈ ہے, یا وہ اسٹریس ہے, تو کیا وہ اس طریقے سے بات کر پایا کہ نہیں, کیا وہ ٹائم دے پایا کہ نہیں پایا. اگر وہ نہیں ہوگا تو پیشنٹ پہ وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ لے کے جائے گا نا, اس کی جو کمپلینٹس ہوگی وہ بجا ہوں گی پھر. تو وہی ہے کہ پھر آپ کو بار بار اپنے آپ کو ری گروپ کرنا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو سی کوئی ایک بیڈ ایونٹ ہوتا ہے, اگر کوئی پیشنٹ آپ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو میری تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ایونٹ کو سیگمنٹلائز کروں گا, اس میں دیکھوں کہ میرا کتنا رول تھا. رائٹ. ٹھیک ہے. اینڈ لرن فرام اٹ کہ جی ہاں ہو جاتی ہے, انسان ہے, زیادتی ہوتی ہے. اگر ہوئی ہے تو آپ پھر آپ اس میں دیکھیں کہ ہاں شاید میں دیکھیں پیچھے سے آئی واز اوور ورک, میں شاید اس سے زیادہ اچھی طریقے سے بات نہیں کی, تو پھر نیکسٹ ٹائم یو ٹرائی ٹو اوور کمپنسیٹ فار اٹ. تو ایسے ہی ہوتا ہے, انکریمنٹل امپروومنٹ. جو سرجری کی آپ کی اسپیشلائزیشن تھی, بیکاز جو اب کرنٹ ٹائٹل دیٹ آئی انڈرسٹینڈ از این اورل اینڈ میگزیلوفیشل سرجن, رائٹ, اینڈ دیٹس اے ماؤتھ فل فرسٹ آف آل. اگر پہلے ابھی تو خیر میں مشکل بھی ہے, بٹ اس سے پہلے بھی ووڈ ہیو بین کمپلیکیٹڈ, بٹ فار لاٹ آف پیپل دے ڈونٹ نو وٹ دیٹ از. اینڈ ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ پاکستان ہیز had very few oral and maxillofacial sort of super specialization, I would call it. نہیں یہ بیسک اسپیشلائزیشن, اس کے اندر آگے پہ فردر سپر اسپیشلائزیشنز ہیں, میں پھر آپ کو بتا. So run me through that, like because جو آپ نے originally specialization کی تھی that was surgery as a whole, or was that OMFS? نہیں OMFS. ہاں جی OMFS. So when you اگر آپ ڈینٹسٹری کے اندر جب سرجری کی بات کر رہے ہیں تو you are essentially saying oral and maxillofacial surgeon. Exactly. ایسا ہی ہے. ہاں جی ایسے ہی. ٹھیک ہے. So وہ آپ کی پھر اس ٹائم کے اوپر کمپلیٹ ہو گئی 4 سال میں. کس ٹائم پہ آپ فائنلی late 2011. And then from 11 till date you're working as an OMFS, یا آپ درمیان میں کوئی اور بھی کوئی ڈگری یا کوئی ریزیڈنسی یا کوئی اس طرح کی چیز کی؟ میڈیسن تو ایک کنٹینیوسلی ایوالونگ ہے, یو کنٹینیوسلی ہیو ٹو لرن. نئے نئے پروسیجرز آ رہے ہیں, اور آپ سرجن بھی جب آپ اسپیشلائزیشن کر کے نکلتے ہیں تو آپ ایک روڈیمنٹری سرجن ہوتے ہیں. آپ کے پاس ہاں نو ہاؤ ہے کہ پروسیجر کیسے کرنا ہے, لیکن آپ نے انڈر سپرویژن کیے ہوتے ہیں, اور پھر اگلے 5-8 سال لگتے ہیں آپ کو ایسا یو ہیو ٹو ایوالو. جب آپ ایک انڈیپینڈنٹ سیٹنگ میں جاتے ہیں پھر آپ اپنے آپ کو ایسا گروم کرتے ہیں, اینڈ پھر آپ کے پروسیجرس کے لائکس اینڈ ڈس لائکس کے, فار ایگزامپل آپ کی جو آپ نے بات کی سپر اسپیشلائزیشن, تو وہ پھر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایک اس میں سے اسپیشلٹی زیادہ پسند آتی ہے تو آپ اس کی طرف ایسا انکلائنڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو کنٹینیوسلی لرن کرنا پڑتا ہے. میں نے ایف سی پی ایس کرنے کے بعد ہائیلینڈ میں نے جو ان کا رائل کالج آف سرجنز ہے اس کی فیلوشپ کی. اس کے بعد ریسنٹلی میں نے فیلوشپ از اسینشلی
What does that entail? بیسکلی وہ ہے FFDRCS ہے, فیلو فیکلٹی آف ڈینٹسٹری, رائل کالج آف سرجنس. تو وہاں پہ جا کے آپ کام کرتے ہیں essentially؟ نہیں, کام نہیں کرتے ہم. آپ یہاں دو طریقے ہیں, آپ وہاں کام کر کے بھی وہاں کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کا آرگنائزیشن کا ان کے ساتھ MOU سائن ہوا ہے تو دے ایکسیپٹ یور ٹریننگ, ٹھیک ہے, اینڈ دین دے برنگ یو ان فار دا ٹیسٹ. سو آپ اس ٹیسٹ میں پہ بیٹھتے ہیں. وہ اچھا خاصا 3 days کا بڑا ایک ایگریسو ہوتا ہے, اور اسے آپ نے گزرنا ہوتا ہے. اینڈ دین اف یو آر سکسیزفل, اس کا پاسنگ پرسنٹیج 12-13% ہوتا ہے. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے نا, آپ یہاں سے پیسے لگا کے آل دا وے ادھر گئے ہوتے ہیں. سو وہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اسی طرح 2 اور فیلوشپس تھیں. ون واز فرام ایک FDSRCS ایڈنبرا, رائل کالج آف سرجنس آف ایڈنبرا, اینڈ دین FDSRCPS, رائل کالج آف سرجنس آف گلاسکو. اچھا. سو یہ کہ بیچ میں مجھے موقع ملا ملٹری ہاسپٹل جرمنی میں ٹرین ہونے کا. دیٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس. میں وہاں ایک فیلوشپ کے لیے گیا. دیٹ واز اے So I mean Germany is a different culture altogether. What was that like? بہت مزہ آیا. اچھا, بہت مزہ آیا. somehow میں تھوڑا سا پرفیکشنسٹ ہوں. ہر چیز کو بڑے پرفیکشن کے ساتھ کرنا ہے, ایک ایک چیز اس کے اوپر ہونا چاہیے. تو مجھے وہ لوگ بہت پسند آئے. Because Germans are very sort of they're all about perfection. They are completely different breed. آپ وہاں ان لوگوں کو جا کے دیکھیں کہ آپ کو لگے گا کہ یار یہ بالکل ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف, جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے. اچھا. نو مینس نو, ٹھیک ہے. ٹائم 7:30 مینس 7:30. رائٹ. مجھے یاد ہے کہ جب میری ٹریننگ چل رہی تھی تو بہت زیادہ ٹھنڈ تھی, اور جس ہاسٹل میں میں ٹھہر رہا تھا تو اور وہاں سورج لیٹ نکلتا تھا, تو صبح کوئی 5:30 بجے کے قریب جب میں اٹھتا تھا تو بالکل اندھیرا ہوتا تھا, اور سورج تقریباً 9-9:30 بجے کے قریب چڑھنا شروع ہوتا تھا. بالکل اندھیرا. اور جو سامنے پارکنگ لاٹ تھی وہ تقریباً 5:30-6 بجے فل ہونا شروع ہو جاتی تھی. سو آئی ریئلائز کہ یہ لوگ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتے ہیں, بہت زیادہ محنتی ہیں, بہت زیادہ پروفیشنل ہیں, اور ان سے ہم کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں. رائٹ. زبردست. تو ٹیل می ا بٹ اباؤٹ OMFS. واٹس دا اسپیشلائزیشن, اینڈ یو نو فار این ایوریج پرسن ان کو اورل کی تو سمجھ آتی ہے, ان کو یہ بھی سمجھ آتی ہے ظاہر ڈینٹسٹ ہیں تو یو ڈیلنگ ود دا ماؤتھ اسینشلی, بٹ واٹس دا میگزیلوفیشیل پارٹ آف اٹ؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جی, جو ایک ڈینٹل سرجن ہے وہ تو منہ کی ڈیزیز کے ساتھ ڈیل کرے گا, لیکن جو اورل میگزیلوفیشیل سرجری اس کی ڈومین سے باہر نکل کے اٹ enters into the surgical domain. ٹھیک ہے. So basically it's more towards the surgery, لیکن آپ کی روٹس پیچھے ڈینٹسٹری سے ایوالو ہوئی ہوتی ہیں, تو آپ اس کا مڈ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. So almost 50-60% is maxillofacial and almost rest is oral. So ہم کیا ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, ہم بیسکلی جو ہماری جو ڈیفائنڈ زون ہے فرام ہیئر لائن ٹو اپ ٹل کلیویکلس, اس کے درمیان میں آل دا سالڈ فریم ورک جو کہ نیچے ہے بونس, وہ ہماری ڈومین میں آتی ہے, اور نیک کی بھی سائڈ والے پورشنس ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ جتنی تمام ڈیزیزز ہیں اس کا جو سرجیکل ایلیمنٹ ہے وہ ہم نے کرنا ہے. اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل ٹراما, آپ کو چوٹ لگی, ایکسیڈنٹ ہوا, بائک سے گرے, اسپورٹس انجریز ہو گئی, اس ٹائپ کی ساری ٹراما کے ذمے میں آ جاتی ہیں. پھر آ گیا کینسرس. پاکستان ون آف دا ہائیسٹ پروڈیوسنگ کینسر کنٹریز ہے. سو اس کے بعد پھر بچے جن کی فیشل ڈیفارمیٹیز ہوتی ہیں اس کو ٹھیک کرنا. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چھوٹی موٹی کوئی اور بیماریاں نیک کی اور آ جاتی ہیں جن میں بنائیں پیتھولوجیز ہیں جیسے آپ کی تھی. رائٹ. تو اوور آل بیسیکلی یہ ہوتا ہے. ساتھ ساتھ کیونکہ ہم ڈینٹسٹ ہیں تو ہم وہ والا کمپوننٹ بھی چل رہا تھا. تو منہ سے ریلیٹڈ جتنی سرجیکل پروسیجرز ہوتے ہیں, اب میں روٹ کینالز بھی کرتا ہوں, فیلنگس بھی کرتا ہوں, وہ تو ہمارا کیونکہ وہ ہے ہی ہے. پھر ہم امپلانٹس کی جو ڈیفیکلٹ والے امپلانٹس ہوتے ہیں جس میں بون آگمنٹیشن, کسی طرح اگر ہڈی کم ہو گئی ہے اس کو بنانا, وہ والے پروسیجرز بھی چل رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. چلیں, تو اینڈ آئی ایم گونا ڈائیو مور ڈیپر انٹو دس ایز ویل. میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں کون سے ایسے زیادہ کیسز ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں, اور خاص کر کیونکہ جب ہمارے ساتھ, میرا اپنے ساتھ جب یہ ہوا تو فار موسٹ پارٹ جب تک کہ وہ پہلا دن جس دن میں نے شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھا میری زبان ٹیڑھی تھی, آئی کوڈنٹ ایون امیجن کہ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. رائٹ. اینڈ آئی تھنک اٹس ویری ویری امپورٹنٹ فار پیپل ٹو
get themselves checked every now and then, and so on. And so we'll talk about the more common procedures, things that people can do to protect themselves, and so on. But let's move towards my my case and sort of what happened there, and thoda sa agar aap wo explain kar sakein. So for the viewers, main thoda sa aapko background explain kar deta hu ki the way that it happened was कि मैं एक दिन सुबह उठा اور میرے زبان میں نا کٹس وغیرہ پڑ رہے تھے آن دا لیفٹ سائڈ ایوری ناؤ اینڈ دین. کھاتے ہوئے دانتوں میں آ گئی زبان, اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا. آئی ڈینٹ تھنک مچ آف اٹ. آئی ہیڈ ایک جو میرا وزڈم ٹوتھ تھا وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہوا ہوا تھا, سمجھ لیں کھرجا ہوا تھا, تو وہ شارپ اس کی ایک ایج نکلی ہوئی تھی, وہ میری زبان کو وہ کر رہی تھی. تو کچھ عرصہ پہلے میں نے جا کے مجھے ازمپشن تھی کہ اس کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے, میں نے اپنے دانت وزڈم ٹوتھ ایکسٹریکٹ کروا لیا. اس کے بعد جب ایکسٹریکٹ ہوا تو مائی تھاٹ واز کہ اب یہ سارا ایریا ریزالو ہو جائے گا, اسموتھ ہو چکا ہے, سارا کچھ ہے. اوور دا نیکسٹ 1 month وہ دانت جو ہے وہ جو زبان ہے اس کو کوئی ایسا فرق نہیں پڑا, اور وہ اسی طریقے سے ایوری ناؤ اینڈ دین کبھی کوئی چھوٹے چھوٹے دانے آ گئے, کبھی کوئی وہ کٹ سا پڑ گیا. اینڈ اسی طریقے سے ایک دن ون ڈے آئی ووک اپ اینڈ آئی ہیڈ لائک آئی کوڈ فیل کہ وہاں پر کچھ کٹ وغیرہ ٹائپ کا پڑا ہوا ہے. تو میں شیشے پہ گیا, اور شیشے پہ جا کے جب میں نے زبان باہر نکالی جسٹ ٹو لک ایٹ اٹ, تو وہ زبان پوری کی پوری ٹیڑھی تھی, لیفٹ سائڈ پہ بہت بڑی ہوئی تھی. اینڈ دین آئی فرام دیر آئی امیجیٹلی کانٹیکٹڈ اے فرینڈ ہوز اے ڈینٹسٹ. میں اس کے پاس گیا, اس سے مائی ازمپشن واز کہ یہ سوولن ہے, انفیکشن ہوا ہوا ہے پوسٹ جو یہ ایکسٹریکشن ہے اس کا انفیکشن ہے. اور وہاں سے پھر ایونچولی ہی ریکمینڈ, ہی سیٹ گو ٹو اسپیشلسٹ اینڈ ہی ول بی ایبل ٹو گائڈ یو بیکاز دس ڈزنٹ سیم لائک اے نارمل تھنگ. And then Hamna, my wife, she's a dentist as well, and she had previously worked with Dr. Uzair. So she said, let's go to his hospital and let's check out ke unko dikha dete hain. And then that's when the first time I came to you. So agar aap thoda sa samjha sakein ki exactly tha kya, like what was it that you saw at the time and what was your thought? جب ہمنا نے مجھے کانٹیکٹ کیا تو اس نے ایک پکچر لے کے مجھے بھیجی, تو ٹنگ واز swollen. تو اوبیسلی ہم نے کلینکلی سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے. سو اف یو ریکال آپ آئے, میں نے ایگزامن کیا, مجھے لگا کہ ہاں دیر سم تھنگ, وہ آپ کو یو ہیو ٹو تھرلی ایویلیویٹ. تو میں نے جب اس کو ہاتھ سے فیل کیا تو مجھے لگا کہ کوئی دیر سم تھنگ دیٹس ببلنگ اپ بلو. تو ہماری جو تشخیص ہوتی ہے اس میں ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر سوئی ڈال کے دیکھتے ہیں کہ اندر نکل کیا رہا ہے. کئی چیزیں ہو سکتی ہیں, پس بھی ہو سکتی ہے, سادہ پانی ہو سکتا ہے, بلڈ ہو سکتا ہے, اور ہوا ہو سکتی ہے. سو اس سے ہمیں ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کس سائڈ کے اوپر جا رہا ہے. سو اف یو ریکال, تھوڑا سا پینفل تھا, میں نے پہلے آپ کو نم کیا اور پھر ہم نے ایک ایسپریشن لیا. اس میں کوئی بہت زیادہ کنکلوسیو نہیں آیا. ایک وہاں کی جو کامن بیماری ہوتی ہے زبان کے نیچے, وہ جس میں پانی آ جاتا ہے, سلائیوری گلینڈز کی, جس کو رینولا بولتے ہیں, تو وہ سب سے پہلے شک تھا. بٹ کیونکہ ایسپریٹ نہیں آیا اور اس میں بہت کلے پانی ہوتا ہے تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. تو وہ نہیں تھا, بٹ دیٹ واز الارمنگ. مجھے پہلے تھوڑا سا شک پڑا کہ نہیں, دس مائٹ بی سم تھنگ آؤٹ آف دی ایکسٹراڈنری. تو اوبیسلی ہم نے اس کو پہ کنسیڈر کیا کہ نہیں, وی ہیو ٹو فردر انویسٹیگیٹ اٹ, وی ہیو ٹو گو فار این MRI. MRI سافٹ ٹیشوز کو بہت اچھا پکڑتا ہے. تو پھر ہم سجیسٹ کیا, اینڈ وہی آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ کیا اس کے بعد ایک دم, کیونکہ وہ بیسیکلی بلڈ سوک تھا, تو وہ بلڈ آپ کا ایک دفعہ جمع ہو گیا نیچے اور ایک دم سویلنگ آ گئی. بیسیکلی آپ کا جو پرابلم تھا, جس کا جو AV میلفارمیشن کا ورڈ یوز کریں, AV میلفارمیشن ہے کہ آرٹیریو وینس میلفارمیشن. یہ ہوتی کیا ہے کہ آپ کی جو نارمل خون کی شریانیں ہیں, ٹھیک ہے, ان کا ایک ڈیورنگ ڈیولپمنٹ ایک رف سا گچھا بن جاتا ہے. سو اٹس ناٹ ڈیزیز ان اٹ سیلف. ٹھیک ہے, ڈیورنگ ڈیولپمنٹ وٹ یو مین, دس از ارلی آن لائک جب آپ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اسی وقت وہ ایک اسینشلی ایک چیز ہے جو کہ فلیئر اپ ہوئی ہے بعد میں, یا آپ کی لائف میں کبھی بھی وہ ڈیولپ کر سکتا ہے؟ بیسکلی ہوتا یہ کہ دیکھیں, جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر سگنلز آ رہے ہیں کہ آپ مسلس انکریز ہو رہے ہیں ان سائز, بونز آپ کی بنتی جا رہی ہیں, تو وہ سگنل جا رہے ہیں. تو اسی طرح خون کی شریانوں کو بھی ایک سگنل جا رہا ہوتا ہے کہ آپ انکریز کریں. تو کسی ایک لوکل ایریا میں اگر وہ سگنلز تھوڑے سے ڈسٹارٹ ہو جائیں تو اس کی وجہ سے ایک گچھا سا بن جاتا ہے. اب جیسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو وہ جس ہم نے بتایا کہ آپ لیٹ سے کہ یہ تمام بلڈ ویسلز آپ اپنا سائز انکریز کریں, تو وہ والا جو ہوتا ہے وہ اوور سسٹیو ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ گرو کرتا ہے. سو دے جنرلی گرو
ایز یو آر گروئنگ اینڈ پیوبرٹی کے آس پاس جب ایک دم آپ کا پھر فائنل گروتھ کا اسپرٹ آتا ہے تو اس میں وہ ایک دم فلیئر کر جاتا ہے اور اپنے ایک میکسیمم سائز کے اوپر آ جاتا ہے. بٹ جب آپ کی گروتھ ختم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ نارملائز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت تک وہ جنرلی پکڑے نہیں جاتے. لیکن سیکنڈ اور تھرڈ ڈیکیڈ جب 20 سے 30 سال کی عمر کے درمیان میجورٹی یہ پکڑے جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹا سا ایونٹ ہوا ہوتا ہے جو ان کو فلیئر کر دیتا ہے. کسی بھی وجہ سے وہ کوئی مائلڈ سے انفیکشن ہو, کوئی بیماری ہو جس میں وہ ایک دم فلیئر کرتے ہیں اور پہلی دفعہ یہاں ہوتے ہیں کہ جی یہ تو ایک نیچے بہت بڑا پرابلم چل رہا ہے. تو بیسکلی آپ کا یہی پرابلم تھا اور وہی آپ کی آلموسٹ آن ایوریج لیٹر اسٹیج پہ بھی پریزنٹ کر جاتے ہیں, لیکن میجورٹی آپ کا اسی ایوریج کے اندر پریزنٹ کیا ہے اس نے. سو بیسکلی وہ تھا کہ کوئی ٹریگر آیا جس کی وجہ سے ایک دم وہ فلیئر کر گیا. اب سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے اس ڈیزیز میں, ایک نمبر ون دس از ایکسٹریملی ریئر, بہت کم ہوتی ہے اور ٹنگ میں بہت ہی زیادہ آئی مین ایک بندہ شاید اپنی لائف ٹائم میں پرابلی لیس دین 20 کیسز دیکھے. اچھا ہاں, سو اتنی زیادہ وہ نہیں کیسز نہیں ہوتے. دوسرا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بھی بیماری ہوتی ہے اس کے 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں, کیا ہے اور کدھر ہے. کیا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اے وی مالفارمیشن ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ کدھر ہے. اب اگر ہم آپ کا سی ٹی اسکین دیکھیں اور جو ایم آر آئی ہے وہ دیکھیں تو جو آپ کی ٹوٹل جو ٹنگ کا والیوم ہے اس کا آلموسٹ 75 to 80% آف اٹ واز ایکچولی دا لیژن. ہیوج. ٹھیک ہے. So we have actually a photo here as well, and if you can guide us through what you saw that allowed you کہ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ جو اس وقت یہ امیج سامنے ہے یہ ہے کیا, کدھر سے لی ہوئی ہے, تاکہ ذرا سمجھ آ جائے. اینڈ مائک کو تھوڑا سا آپ کو وہ کرنا پڑے گا, اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا. اچھا, تو جی یہ بیسکلی ایک ایم آر آئی کا امیج ہے, ایکزیل سلائسس اس کو ہم بولتے ہیں. تو اس میں بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جی یہ آپ یہ جو امیج ہے یہ اسینشلی اوپر سے سمجھ لیا ہوا ہے, یہ کراس سیکشن میں آپ کو کٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کا کراس سیکشن کر کے ٹاپ سے آپ کو ٹاپ کر لیں یا باٹم سے کر لیں, ایک سلائس آپ کا لیا ہوا ہے. یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ آپ کو ریڑھ کی ہڈی اوپر برین تک جاتی ہے اسینشلی. ہاں جی, بیس آف اسکل تک جاتی ہے نا. اچھا, وہ کنیکٹ کر رہی ہے پوری یہاں سے, تو یہاں سے پیچھے سے ہوتی ہوئی اوپر. بالکل بالکل. اور جو آپ کا اسکل ہے اس کے نیچے جا کے جڑتی ہے اور پورے جسم کو سپورٹ کرتی ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو جو بھی نظر آ رہا ہے اور آپ کو یہ دانت کی بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ بیسکلی یہ جو آپ کو پورا نظر آ رہی ہے آپ کی ٹنگ ہے. اینڈ دس از دا لیژن جو کہ وائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ آپ کی کمپلیٹلی یہ آپ کا اس لیژن کا سائز ہے. سو اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 80% آف دس اسٹرکچر جو ہے نا اس کو اس نے کور کیا ہوا ہے. ہاں جی. اب یہ وہی ایم آر آئی کا امیج ہے جو کہ سائڈ سے لیا گیا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ٹنگ نظر آ رہی ہے. سو دس از ٹنگ. سو اوپر نارمل اسٹرکچر صرف اتنا سا بچا ہوا ہے اینڈ دس از ہیوج. اور یہ دیکھیں یہ پش کر رہی ہے آپ کی, یہ جو سانس کی نالی یہاں سے گزر رہی ہوتی ہے. سو اٹس گروئنگ ان سائز اینڈ the reason it needed surgery was کہ اگر کسی وقت اور فلیئر کر گئی اور انکریز کر گئی تو it would actually push the وہ بند کر دے گا آپ کو سانس کی نالی بند کر دے گا and it could potentially turn into an emergency. Right. یہ بھی ایک اور امیج ہے, اس میں بھی آپ کو زیادہ کلیئر نظر آ رہا ہے. اور یہ آپ فرنٹ سے امیج لیا ہوئی آپ کی آئیز, اوپر برین, نوز. تو اس میں بھی یہ دیکھیں یہ ٹنگ ہے تو اس کے اندر یہ پورا کا پورا آپ کا لیژن نظر آ رہا ہے. رائٹ. اور جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس از بیسیکلی دس از آل دا لیژن ان اٹ سیلف از آل یوز لیس گروتھ دیٹ نیڈس ٹو بی ریموو. دیر از نو فنکشن فار دس پرٹیکولر. ایگزیکٹلی. نہیں, یہ وہی جو ہم نے بات کی کہ خون کی شریانوں کا ایک گچھا ہے جو کہ ایبنارملی انلارج ہو گیا ہے. اینڈ دا اونلی تھنگ اٹ کین ڈو از, ایک تو نمبر ون یہ کیونکہ سلو گروئنگ تھا, ایسے ایسے اس نے اپنی جگہ بنائی ہے تو یہ آپ کے نارمل اسٹرکچر کو اس نے انویٹ کیا ہوا ہے. سیکنڈلی یہ جو ہے آپ کا لیٹر اسٹیج کے اوپر آپ کو یہ پرابلم بھی کر سکتا ہے. اچھا, اف آئی تھنک آئی ریمبر دس کریکٹلی, آئی تھنک جو سب سے بڑا کنسرن ایٹ دا ٹائم واز کپل آف تھنگس. فرسٹ آف آل کہ آپ اس کو گردن سے کاٹ کے ریموو کریں کیونکہ آپ نیچے سے بھی جا سکتے ہیں اس کی طرف, یا آپ اندر سے کریں. مجھے یاد ہے کہ آئی کنسلٹڈ یو, دین یو ریکمینڈیڈ کہ آپ ہیو اے سیکنڈ اینڈ تھرڈ اوپینین ایز ویل. سو آئی وینٹ ٹو ایک تو ہم ایک ٹائم پہ انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ کے پاس بھی گئے تھے جسٹ ٹو سی کہ بیفور سرجری ہم اس کو کیا کوئی اور طریقوں سے سیٹ کر سکتے ہیں.
आई ऑल्सो वेंट टू अ प्लास्टिक सर्जन जो उन्होंने रेकमेंड किया था, और वो उसमें यही था कि यू नो वी जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि चलें रिमूव तो करना है सर्जरी, एवरीबडी सेड सर्जरी तो इज़ अ मस्ट, बट हाउ डू यू रिमूव इट इन अ वे. मेरा उस टाइम तो मैं रिस्क सोच ही नहीं रहा था, मेरा तो दिमाग प्राइमरली चल रहा था कि आई डोंट वांट लाइक अ लाइन ऑन माई थ्रोट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, कोई स्कार ना नज़र आए. आई डोंट वांट कि वो जो है वो जो उसका विजुअल एलिमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहे. रिस्क्स तो इवेंचुअली वो बाद में जाके मुझे पता लगे, बट दिस वाजंट ईजी बिकॉज वो ये वाली बात है कि इट्स लाइक व्हाट 4.5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, यू नो सॉर्ट ऑफ ट्यूमर जो आपने निकालना है, बट उसके लिए आप उधर तक पहुंचने के लिए इट्स नॉट लाइक आप एक छोटा सा इंसिजन करेंगे और यू कैन जस्ट सक इट आउट, राइट? लाइक यू हैव टू कट इट अप, यू हैव टू ओपन इट अप, एंड सो आई रिमेंबर दिस वाज फेयरली कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ the way to go about it. आपके केस में जब आपको फाइनली था कि अच्छा ये करना है, what were your thoughts? What were you thinking कि ये केस है, like you mentioned कि for an average surgeon 20 केसेस शायद पूरी लाइफ टाइम में आएंगे. So what were you thinking when you found out कि अच्छा जी अब चलो ये है और ये करना है, you know, क्या ये कर सकता है? देखिए इसमें अब अगेन आपको पता है कि क्या है और कहाँ है, अब आपने प्रोसीड करना है. टंग की सर्जरी हम रेगुलरली करते रहते हैं. टंग का जो फ्लोर है उसके अंदर तमाम जो वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपकी फंक्शनली आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो जा रहे हैं, जिनमें से 2-3 जो इंपॉर्टेंट है. एक तो आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो कि मुंह का पानी बनाते हैं, उसकी डक्ट्स हैं. साथ साथ दोनों साइड्स के जो है नर्व्स जा रही हैं जो कि आपकी स्पीच में और टंग की टेस्ट में और साथ साथ उसकी सेंसेशंस में हेल्प करती हैं. अब ये मल्टीपल नर्व्स हैं और ये बिल्कुल फ्लोर में पड़ी हुई हैं और दोनों साइड्स वॉल्स में भी पड़ी हुई हैं. सो द मेन प्रॉब्लम इज़, एंड दीज आर फेली सेंसिटिव नर्व्स, जब भी आप इनके करीब जाते हैं दे ऑलवेज गो इनटू यू नो एक थोड़ा सा डैमेज ज़रूर होती हैं. तो सबसे बड़ा हमारा कंसर्न यही होता है कि अब हमने सर्जरी कैसे परफॉर्म करनी है. अब ये ज़बान के ऐसे लीजन्स हैं, इसमें आप एक तो कम्प्लीटली आउटसाइड अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, कम्प्लीटली इनसाइड अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, या हाइब्रिड कर सकते हैं. कम्प्लीटली आउटसाइड में ये होता है कि आप नेक के नीचे से आप कट लगाते हैं और यहाँ से आप अप्रोच करते हैं. सेकंड जो होती है उसमें ये करते हैं कि आप यहाँ से जॉ को स्प्लिट कर लेते हैं एंड यू ओपन द होल फेस लाइक अ बैट विंग, राइट, और फिर यहाँ से अप्रोच करके निकालते हैं. ऑब्वियसली वो उसकी डिसफिगरमेंट कई गुना ज़्यादा होती है. थर्ड इज़ कि आप मुंह के अंदर से सारा काम करने की कोशिश करते हैं. अब जो चीज़ आप खुल के सामने पड़ी हुई है ऑब्वियसली आपके हाथ में कंट्रोल ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप उसको एक छोटे से एक्सेस से कर रहे हैं उसमें आपके लिए काम मुश्किल रहता है. लेकिन फ़ायदा भी है कि ऑब्वियसली जो है देखने में बुरा लग रहा है, बाद में एक डिसफिगरिंग स्कार, जितनी मर्ज़ी आप खूबसूरती से आप उसके पैबंदकारी कर दें, जितना भी कर लें, लेकिन एक स्कार तो स्कार ही है ना. तो आपने मिडिल वे करना है कि एट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि जी आप एक प्रोसीजर डिलीवर कर सकते हैं विद अ सर्टेन अप्रोच, और जिसमें आप कम से कम डिसफिगरमेंट करें, और जहां आपके पास ऑप्शन नहीं है तो देन यू सजेस्ट. आपके केस में 2-3 एलिमेंट्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, इफ़ यू रिकॉल, जिसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में बात की. एक तो ये था कि एक तो एक्सेस ड्यूरिंग सर्जरी, हमने पहुंचना कैसे है. सो माई जो हंच वॉज कि जी मैं इसको आई थिंक आई शुड बी प्रोसीडिंग फ्रॉम ए साइड द माउथ, एंड आई वॉज फेयरली कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह हम उसको निकाल पाएंगे. लेकिन डर ज़रूर होता है कि जो बैक साइड है, जो बिल्कुल थ्रोट, क्योंकि इसका अगर आप टॉप देखें तो वो ये थ्रोट के करीब पड़ा हुआ है, तो वहाँ तक पहुँचेंगे तो विल आई बी एबल टू, क्योंकि हर तरफ से एक्सेस कम हो जाती है. आपने दरम्यान में इंसिजन दिया, बैक के ऊपर अंधेरा है, सो आपके लिए, और सारा आपने ज़हन में है कि हर तरफ नर्व्स हैं, सो यू हैव लैंड माइन्स ऑल अराउंड. तो आपने वहाँ क्या कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे. लेकिन थैंकफुली नाउ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस एंड टॉकिंग, सो थैंकफुली दैट हैपेंड. ओके, वो फिर ये था कि चलें जी आपने सर्जरी तो कर ली, आपने उसको निकाल दिया. सर्जरी तकरीबन आपकी 4.5 घंटे लगे थे. उसमें हमारे जो पसीने छूटे वो हमें ही पता है. इट वॉज डिफ़िकल्ट, इट वॉज क्वाइट एडहेरेंट. हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा. किस एरिया में स्ट्रगल करना पड़ा था, मतलब व्हाट वर द एरियाज जहाँ पर आपको लग रहा था कि यार ये मुश्किल काम आ गया. और ये देखिए सबसे पहले तो ये है कि आप टंग को जब आप ऐसे उठाएंगे तो नीचे से हमने एक्सेस किया था, तो हमने जब कट लगा के उसको ओपन किया तो लीजन सामने पड़ी हुई थी. ठीक है.
تو بیسکلی جب ہم نے اس کو اپروچ کرنا شروع کیا تو فرنٹ تو بڑی ایزیلی آپ کا علیحدہ ہو جاتا ہے. اب میں زیادہ آپ اگر ایگزامپل دے دوں کہ اگر آپ کے سامنے ایک مالٹا ہے, ٹھیک ہے, آپ ایسی تھا کہ سینٹر میں گودا ہے تو آپ کی ایک لیجن ہے, اور جو چھلکا ہے وہ بیسکلی آپ کا نارمل اسٹرکچر تھا, 80% آپ کا جو تھا اسٹرکچر تھا وہ لیجن تھا. سو ان اے وے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک کٹ لگانا ہے اس چھلکے کے اندر, آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور اندر سے وہ فروٹ کا سارا پلپ نکالنا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے پوری لیجن کو ایز اے ہول نکالنا ہے, آپ اس کو پیس میل ایسے پھاڑیاں کر کے علیحدہ کر کے نہیں نکال سکتے. سو آپ نے ایز اے ہول جب نکالنا ہے, سو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ سارے ایریا کو اچھے طریقے سے ایکسیس بنائیں. اور وہ جو باقی آؤٹ جو چھلکا ہے, چھلکے کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے یا وہ اندر ہی اندر گرو کر رہا ہے بٹ وہ ایکچولی والس کے ساتھ ڈسکنیکٹڈ ہے, سو سم ہاؤ یو کین جسٹ سارٹ آف. اچھا جی, ایم آر آئی پہ جو ہماری فرسٹ فیلنگ آئی تھی, اگر آپ ایم آر آئی کی پکچرس میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو ایک بلیک سا رم نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, جس سے آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے کہ شاید وہ تھوڑا سا اس کے درمیان جو بیسیکلی لائن سائڈ پہ آپ کو تھوڑی سی نظر آ رہی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن یہ ایک ہائی کنٹراسٹ امیج ہے, تو اس میں آپ کو وہ جو وائٹ اینڈ بلیک لائنس کا کنٹراسٹ کو انہینس کر دیتا ہے. سو وی ہیڈ اے فیلنگ, لیکن اٹ واز کوائٹ ایڈہیرنٹ. ایڈہیرنٹ مینس چپکا ہوا تھا, ٹھیک ہے. سو اس کو علیحدہ کرنا, یہ جیسے ایک چھلکا بڑی آسانی سے اتر جاتا ہے, اور چند آپ نے دیکھا ہوگا کہ فروٹ کا چھلکا بڑی مشکل سے آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. اٹ واز کوائٹ ایڈہیرنٹ, سیب کے چھلکے. ہاں جی, ایگزیکٹلی. تو آپ ہاتھ سے تو نہیں پیل آف کر سکتے نا, سو یو نیڈ اے پراپر انسٹرومنٹیشن, اینڈ اس کو تھوڑا سا آپ کو زیادہ ڈیلیکیٹلی کرنا پڑتا ہے. اینڈ دیٹ از وائی اٹ ٹک ٹائم, بیکاز وی نیو کہ ہر طرف نروس پڑی ہوئی ہیں, اور وہ نروس بیسکلی ایک زمانے میں اسی جگہ کے اوپر تھی. جب یہ لیجن درمیان میں سے گرو کیا ہے تو اس نے ان کو سائڈ کے اوپر پش کر دیا. رائٹ. تو وہ بالکل جو آپ جہاں آپ آپریٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ وال میں شاید جو ہمیں نظر آ رہی ہوں وہ ساری نروز ہی ہوں, اور ہمیں بیچ میں کافی وائٹل اسٹرکچرس نظر بھی آئے تھے. تو دیٹ واز مین تھنگ کہ اس کو ہم نے علیحدہ کیسے کرنا. تو پہ ٹھیک ہے, جب آپ نے ایک نیت کی ہے, پیشنٹلی آرام سے اس کو ہم نے علیحدہ کیا, اینڈ اللہ کا شکر ہے کہ سکسیزفلی پورا کا پورا ایک ون پیس میں آ گیا, اینڈ وائٹل اسٹرکچرس ہماری کوئی بھی ڈیمیج نہیں ہوئے. اینڈ یہ ایک تھا. پھر پوسٹ آپ میں ایک کافی چیزیں تھیں جو جس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی. اب بات یہ ہے کہ ایک اتنا بڑا اسٹرکچر آپ نے ریموو کیا ہے, اور ٹنگ ہے بھی سافٹ, اس کے اندر کچھ کنٹین کرنے والی جگہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے نمبر 1 فرسٹ تھنگ ہونی ہے کہ بلڈ آنا ہے, اور وہ پورا ایک پوٹینشیل اسپیس ہے جس کے اندر ڈھیر سارا خون آ کے جمع ہوگا. ڈیورنگ دا سرجری بلڈ ایکٹیولی آ رہا تھا یا وہ؟ کیونکہ وی ڈڈ ڈو اے پروسیجر بفور دیٹ ایز ویل, جو ہم نے اس سے پچھلے دن کروایا تھا, از کالڈ ایمبولائزیشن. ہاں جی, جس میں بیسیکلی وہ سو نیچے سے انہوں نے کاٹ کے ایک دے بیسیکلی انسرٹ سارٹ آف اے ٹیوب, جو کہ اوپر جا کے اس نے یہاں پر ٹنگ کی دونوں سائڈوں پہ سارٹ آف جو مین بلڈ ویسل تھی اس کو برن کر دیا تھا آف سارٹس. بالکل. تو جی آپ کی جتنی بھی ویسکولر لیجنز ہوتی ہیں تو ڈیورنگ سرجری کیونکہ خون کا گچھا ہے, جیسے آپ کٹ کریں گے تو وہ تو کافی زیادہ خون آنے کا ڈر ہوتا ہے, اینڈ دیٹ کین ٹرن انٹو اے لائف تھریٹنگ ایونٹ. سو ون گڈ ٹول دیٹ وی ہیو از کہ آپ انٹروینشنل ریڈیولوجی کے ذریعے آپ اس کو بیسکلی جا کے جلا دیں, بلاک کر دیں. ہاں, بلاک کر دیں. سو دیر ملٹیپل ویز. اف یو نو کہ ایک سائڈ پہ لیجن ہے اینڈ یو نو کہ جی یہ ایک فیڈر ویسل ہے جو کہ وہاں تک اپنا خون پہنچا رہی ہے, تو آپ اس کے اندر ایک باریک سی نیڈل لے کے جائیں, اور اس کے قریب پہنچ کے آپ یا تو اس کو جلا دیں, یا اس کے اندر کوئی کلپس ڈال دیں, یا تھوڑے سے گرینیولز وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ آپ اس کے اندر اسپریڈ کر دیتے ہیں, جو کہ اس کو کلاک کر دیتے ہیں. بٹ دا تھنگ از اٹس اے نارمل ٹیشو, سو ہوگا یہ کہ وہ امیجیٹلی سگنلس دے گا, سمپتھائز کرائے گا اپنی ساری ایریز کے جسم سے کہ جی میں اسٹرینگولیٹ ہو رہا ہوں, مجھے جو ہے نا خون کی ضرورت ہے. اور وہ ایک نارمل میکینزم ہے, اگر آپ کا ہاتھ میں خون کم جا رہا ہے تو وہ بھی وہی سگنلس جنریٹ کرے گا. سو یہ لیجن امیجیٹلی وہ سگنلس جنریٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس سسٹم کو ایکٹیو ہونے میں چند گھنٹے درکار ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ بڑا اچھا ٹائم کرنا ہوتا ہے انٹروینشنل ریڈیولوجسٹ کے ساتھ کہ وہ کرے, اور چند گھنٹوں کے اندر ہی آپ فوراً جا کے سرجری کر لیں, ورنہ وہ کوئی اور بات بنا کر خون آنا شروع ہو جائے گا, مین ویسل ہو جائے گا, دوسرے جو ہوں گے خون کی شریانیں وہ ڈائلیٹ ہو جائیں گی, اور وہ اپنا اس کو جو اس کی نیوٹریشن ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کرنا شروع ہو جائیں گی. تو دیٹ از وائی وی لائنڈ اپ. ہم نے آپ کو ایک شام پہلے وہ پروسیجر کروایا, اینڈ نیکسٹ مارننگ یو ور ریڈی فار سرجری, اینڈ امیجیٹلی ہمیں تھا کہ ٹائم از ٹیکنگ, سو وی ہیو ٹو گو ان اینڈ ریموو واٹ ایور دیر از. تو ہاں, سرجری کے دوران اوبیسلی آپ نے اس کو کیا ہوتا ہے بلاک, لیکن کیونکہ ٹنگ بہت زیادہ ہائپر ویسکولر ہوتی ہے, آپ کے منہ کے اوپر ہلکا سا کٹ لگے تو کئی ڈھیر سارا خون آتا ہے, تو وہ ہمیں پرابلمس ہوئیں. لیکن وی ور پریپیئرڈ, ہم نے بلڈ بھی کافی ارینج کیا ہوا تھا. اینڈ جنرلی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یہ سسٹم ہے کہ ہم جو بھی سرجری ہوتی ہے اس سے پہلے ہم اپنی
اینیسیزیا اور ساری ٹیمس کے ساتھ مل کے ایک پری سرجری میٹنگ کرتے ہیں جو ڈیفیکلٹ کیسز ہوتے ہیں. تو اس میں ایک ایسپیکٹ کو ہم تھرلی گو تھرو کرتے ہیں اور اس کے پلان اینڈ اے پلان فار اے پلان ہم نے بنایا تھا. بیک اپس ہم نے 2-3 بنائے ہوتے ہیں. سو آپ کے کیس میں ایک سب سے بڑا تھا کہ اگر خدا نخواستہ بلیڈنگ انٹرا آپریٹیولی یا پوسٹ آپریٹیولی ہو جائے تو ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. سیکنڈ وہ اس کے سویلنگ آئے تو اس کا کیا کرنا ہے. اچھا انٹرا آپریٹیولی پھر ہمیں ایک پرابلم ہوتی ہے جس کی اف یو ریکال ہم نے کانسنٹ بھی لی تھی کہ اگر خدا نخواستہ بہت لائف تھریٹنگ ایک دم خون آیا اینڈ دیٹ جرنلی ان فیو منٹس لیٹرز آف بلڈ کین ڈرین, تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے یہاں نیک سے ایک کٹ لگا کے آپ کی جو کیروٹیڈ آرٹری ہوتی ہے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کو ہم بلاک کر دیتے ہیں. بٹ دیٹ کمس ود اے لاٹ آف رسک. آپ نے دماغ اور جو دماغ والی کو تو آبویسلی ہم اسپیئر کرتے ہیں, لیکن جو فیس کی طرف ایک مین فیڈر جو آ رہا ہے اور 2 ہی ہیں, ایک لیفٹ اینڈ ایک رائٹ, تو آپ اس کو بلاک کر دیں تو اس کے پھر اینڈ دیٹس اے فیئرلی لارج سائز آرٹری, تو اس کے بہت زیادہ رسک ہوتے ہیں. سو اگر وہ ہو جائے تو وہ اف یو ریکال ہم نے اس کو کنسنٹ لیا تھا. سیکنڈ واز کہ اگر پوسٹ آپریٹیولی کیا ہوگا, اگر وہ سویلنگ آ گئی تو وہ آپ کو چوک کر دے گی. جو سانس ہوتا ہے وہ آپ کو 3 منٹ دیتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. 3 منٹس میں تو آپ شاید ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک پہنچ بھی نہ پائیں اگر کسی پیشنٹ کو پرابلم ہو. تو وی کی ناٹ ٹیک اے رسک وتھ کہ آپ کا سانس میں ہلکا سا بھی ہو, تو ہم اس کے لیے اوور پریپیئرڈ رہنا پڑتا ہے. تو ہم نے آپ سے کنسنٹ لی تھی کہ خدا نخواستہ اگر ہمیں فیل ہوا کہ کوئی پرابلم ہوئی تو ہم آپ کی یہاں یا تو سیپریٹ ٹریکیوسٹمی کریں گے. ٹریکیوسٹمی اوبیسلی ہمیں کٹ لگا کے ہم سارے سسٹم کو بائی پاس کر دیتے ہیں, یہیں سے ٹیوب ڈال دیتے ہیں جو کہ آپ کے پیپر میں سیدھا جا رہی ہوتی ہے. لیکن دیٹ کمس ود اے لاٹ آف رسکس. اننیسسری ہمیں نہیں کرنا ہوتا ہے, لیکن جہاں ضرورت ہے دیر از اے کامن سیئنگ دیٹ وین یو تھنک آف ٹریکیوسٹمی یو ڈو اٹ. تو وی آر آلویز پریپیئرڈ فار اٹ. وہ ہمیں ونس ان وائل کرنی پڑ جاتی ہے ایمرجنسی سیٹنگ میں, اور ہماری کوشش ہمیشہ ہوتی ہے کہ الیکٹیولی کریں, ایمرجنسی سیٹنگ میں نہ کریں, ہم پریپیئرڈ ہوں. سیکنڈ ایک آپشن تھی کہ اگر امیڈیٹلی سویلنگ آتی ہے لیکن بہت زیادہ خون نہیں آتا اور سانس کو تھریٹ ہو, تو پھر ہم آپ کو یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایسے پیشنٹ کو پھر پرولونگڈ انٹیوبیشن پہ رکھ لیتے ہیں. ہم آپ کو وینٹیلیٹر مشین پہ ڈالتے ہیں. رائٹ. اینڈ سویلنگ کا جو نظام ہوتا ہے وہ تقریباً 48 سے 72 آورس میں پیک کر کے آہستہ آہستہ ڈکلائن کی طرف جاتا ہے. اس وقت تک ایک ہمیں جنرل آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کی لیجن اور سرجری کے بعد کیسا بیہیو کر رہی ہے اور سارا کچھ. تو اس میں پھر ہم اس کے مطابق جو ہوتا ہے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. سو پرولونگڈ انٹیوبیشن کے اوبیسلی جو اگر آپ نے وینٹیلیٹر مشین پہ ڈالا اس کے اپنے رسک بھی آتے ہیں, لیکن وہ آپ کو اس میں ہم بیسیکلی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دوائیوں کے ذریعے آپ کو ایک خاص اسٹیٹ کے اندر آف سلیپینس کے اوپر ہم آپ کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. اور جو آپ کے وائٹل جو جسم کے نظام ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں. سانس اور جو آپ کا بیسیکلی ہارٹ ہے اس کو ہم اپنے لحاظ سے بھی کنٹرول کرتے ہیں. سو یو آر ان اے سسپینڈیڈ اسٹیٹ. تو پھر دین اور کیونکہ آپ ہل بھی نہیں رہے ہوتے, آپ کمپلیٹلی آپ بیسکلی ان اے وے آپ لائف لیس ہوتے ہیں, تو آپ کے جو اسٹرکچرز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ساتھ ساتھ ہیل کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ وین یو آر ان اے کنڈیشن جس کے اوپر آپ ہمیں لگتا ہے تو ہم اس کو پھر وڈرا کر کے ہم آپ کو پھر جگا سکتے ہیں. دیٹ کین بی 2 days فرام دا پروسیجر, 3 days, اینڈ مہینے بھی ہم رکھ سکتے ہیں تھیوریٹیکلی. سو ایک وہ آپشن ہم نے ذہن میں رکھی ہوئی تھی کہ اگر ہمیں زور پڑے. اینڈ اگین تھینک فلی اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑی, سرجری وینٹ اسموتھ, اور ہم ڈائریکٹلی ہم نے آپ کو پھر سرجیکل RTC میں شفٹ کیا تھا. اینڈ یو ور اویک ان آلموسٹ میں 2 سے 2.5 گھنٹے میں آپ کو جاگ آ گئی تھی. مجھے یاد ہے جب میں امیجیٹلی when I came out of surgery, جو بالکل سرجری سے باہر والا, ایکچولی I want to talk about pre-surgery as well, because I think one of the reasons why I was able to go into all of that very comparatively easily was I didn't really think about it much from the day جب مجھے تھا, تو I just went on and on. آپ کے پاس آیا, پہلے میں اپنے دوست کے پاس گیا, پھر آپ کے پاس آیا. جو مجھے پتہ لگ رہا تھا بس میرا تھا کہ اچھا اس سے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے. I didn't think about کہ یار یہ سرجری ہوگی, یہ کٹ ہوگا, یہ کھلے گا, یہ اس طرح ہوگا, یہ اس طرح ہوگا. اینڈ اگر وہ ہوتا تو بندہ انگزائٹی میں ہی ایک کانسٹنٹ اس میں بال میں پھنسا رہتا ہے. پرابلی دا فرسٹ ٹائم اٹ ہٹ می کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے واز وین آئی واز گیٹنگ انٹو سرجری. صبح بھی میں اٹھا, مجھے انہوں نے کہا کہ اچھا آ جائیں, آپ ریڈی ہو جائیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں ریڈی ہو جاتا ہوں. میں چپ کر کے اٹھا, میں آئی اسٹارٹیڈ واکنگ ٹوورڈس, اور آئی تھنک I walked towards that and they put me on a stretcher. And then when I was there, I remember I looked at all of you guys and you guys were fairly, I wouldn't use the word worried, but you were fairly serious. And us point ke upar I was just, us point ke upar I think I was
جسٹ لائک کہ بس اللہ تعالیٰ بس دیکھ لیں آپ کے سر پہ یہ ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے. اینڈ دین ایٹ سم پوائنٹ ایوری بڈی ٹولڈ می کہ اگر اس طرح کی میجر سرجری ہوتی ہے تو وہ آپ کو 10, 9, 8, 7 کر رہے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک وہ ہوا تھا. جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ سم ون واز لائک کہ اچھا آپ کو کچھ لگا رہے ہیں فار اینستھیزیا, اینڈ دین آئی واز جسٹ آؤٹ آف اٹ. اینڈ دین دا نیکسٹ تھنگ آئی نو واز آئی ووک اپ آؤٹ سائڈ آف دیٹ روم, جس پہ سم ون ٹولڈ می کہ جو آئی تھنک ٹیوبس وغیرہ کوئی ڈلی ہوئی ہوتی ہیں, تو آئی ووک اپ سم ٹائمز ان دا مڈل اینڈ آئی ٹک دوز آؤٹ ایز ویل, بٹ آئی ڈونٹ ریمبر دیٹ. وٹ آئی ریمبر از کہ آئی واز آؤٹ, مائی ٹنگ واز سولن اتنی زیادہ کہ وہ باہر آئی ہوئی تھی پوری, اس کو تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا, اور مجھے سانس نہیں آ رہا تھا. اینڈ سم ون واز آسکنگ می کہ کین یو بریتھ, اینڈ آئی واز لائک آئی کانٹ. آئی واز ٹرائنگ ٹو سے آئی کانٹ, بٹ دین دے ور سیئنگ نہیں لسن یو فائن, یور ایبل ٹو بریتھ. آئی جینیونلی کوڈنٹ بریتھ. وہ ہو یہ رہا تھا کہ آئی واز ٹرائنگ ٹو بریتھ بٹ آئی کوڈنٹ, اینڈ دین ایونچولی بالکل جب میں اینڈ پہ آتا تھا میں کرتا تھا اور پھر واپس ہوتا تھا. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا وہ آکسی میٹر اور وہ سارا کہہ رہا ہے کہ یور فائن, سو یور گڈ, اینڈ آئی کوڈنٹ اسپیک, آئی کوڈنٹ نو. اور مجھے یاد ہے کہ میں بس ایک پرٹیکولر پوزیشن میں ہوتا تھا تو میں نارمل بریتھ کر سکتا تھا. اینڈ دین آئی واز ان دی ICU فار دا فرسٹ ڈے, اینڈ دیٹ واز پرابیبلی دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے, بیکاز مجھے یاد ہے اف آئی وڈ گو ٹو سلیپ مائی ایک تو مائی پلس آکسی میٹر وڈ سڈنلی گو ٹو 85% اینڈ اسٹارٹ بیپنگ, اینڈ مائی pulse would suddenly get below 50 and then would start beeping and then I would wake up, اور وہ normal ہو جاتی تھی. But I don't know, something was happening, and وہ اس وقت مجھے بس وہ تھا, اور ICU کے اندر you can't have attendance as well, تو مجھے بس یہ ڈر تھا کہ یار یہ میں پڑا مر گیا تو کیا ہو جائے گا, although obviously وہ ٹریک ہو رہا ہوتا سارا کچھ ہے. But that's what I remember, and that was, if I had known that one day after surgery this would have happened, I probably would be too scared to go into surgery. And I think the only reason I was able to go ahead with it was because I just pulled through. Like I was like دیکھی جائے گی اچھا یہ ہے, اچھا یہ ڈیٹ ہو گئی ہے, چلو ٹھیک ہے بس اس ڈیٹ پہ جاتے ہیں, جا کے دیکھتے ہیں. And then once it happens, I think if I were to look back today, I in a way میں اگر کہوں, آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا بڑا ٹراماٹائزنگ ایکسپیرینس تھا. یو نیور تھنک اباؤٹ گوئنگ تھرو سرجری. آئی مین آپ سب کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ کو اپنا نہیں لگتا کہ میرے ساتھ کبھی یہ ہوگا. بٹ ان آلسو ان ادر وے وہی دیکھنے والی سوچنے والی بات ہے کہ الحمد للہ it happened, it wasn't so bad. I mean, when I think about the risks, and we haven't talked about risks, I mean you've mentioned them, I'd like to talk about that as well, but when you think about what could have gone wrong, you just end up being grateful کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی پین تھا, جو بھی اس کا مسئلہ تھا, it could have been so much worse. And so if I were to, for example, ask you کہ what were the potential risks, آپ نے 2-3 مینشن کیا, آپ نے کہا کہ نروز جا رہی ہیں, اگر نرو میں ڈیمیج ہو جائے تو آپ کی اسپیچ فار لائف امپیکٹ ہو سکتی ہے, آپ کا ٹنگ فنکشن امپیکٹ ہو سکتا ہے, آپ کا مجھے یاد ہے میں جب وہ ایمبولائزیشن کروا رہا تھا تو اس پہ وہ جو ڈاکٹر تھے ہی سیٹ کہ دیر از اے رسک آف کہ آپ کا جو بلڈ ہے وہ رک جائے ٹورڈز برین, اینڈ دین برین ہیمریج ہو جائے, اینڈ یور ہاف پیرالائز. بہت چھوٹے رسک ہوتے ہیں, بٹ ہی واز لائک 1 in 100. And I was like 1 in 100 is still like 1 in 100, like, right? Like there are 100 patients coming in, one person might end up being paralyzed for the rest of his life. And he said the same thing, it's like it's such a rare procedure, we rarely do it. So آپ کو ایک ڈر لگا رہتا ہے. So what were some of the risks potential جو کہ اس کیس میں could have gone wrong والی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو پرسنٹیج کی بات کر لیں. کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی 1%. دیکھیں اگر آپ وہ 1% ہے تو آپ تو 100% ہی ہو گئے نا, آپ کے لیے تو وہ 100% ہے نا. سو یو کین جسٹ پرے. فیکٹس اینڈ فگرس ہر جگہ اپلائی ہوتے ہیں لیکن لائف کے اوپر نہیں ہوتے, بیکاز اگر آپ کا نقصان ہو گیا تو آپ تو گئے. تو اسی چیز سے ہمیں ڈر لگا رہتا ہے. لیکن دیکھیں فیکٹس اینڈ فگرس آلویز کیچ اپ. اگر 1% رسک پوری دنیا میں ریپورٹڈ ہے تو وہ آپ کے ہاتھ میں بھی وہی ہونا ہے, آپ اس کو زیرو کبھی نہیں کر سکتے. دا اونلی تھنگ از یو کین بی کیئرفل اینڈ بی ریڈی ٹو آپ نے اس کو, اس کے بعد آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے. تو یہ ایلیمنٹ تو ہوتا ہے ایک چیز. دوسرا یہ کہ ہم, آپ نے جو بولا کہ ہم پریشان تو نہیں ہے, ہم ایک سیریس ہوتے ہیں کہ اوبیسلی ہم نے ایک جب ہم ڈیفیکلٹ سرجریز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پروجیکٹ کیسز ہوتے ہیں, آپ روٹین والا کام نہیں ہوتا. تو یو ہیو ٹو بی اوور پریپیئرڈ. وہی اگین جو ہم نے بات کی, پلان
اینڈ اے پلان فار اے پلان. آپ نے سارا ہم نے کیا ہوتا ہے, اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ٹائپ کی چیز کے لیے. تو ہماری ٹیم بالکل تیار تھی. ایک پیشنٹ آپ کے پاس آئے اور وہ آپ کو کہے کہ جی میں ایک آرٹسٹ ہوں, میرا سارا کام ہاتھ سے ہے, اور اس کی ہاتھ کی سرجری آپ نے کرنی ہو, سو آپ کے اوپر ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ کے ہاتھ کے اوپر کوئی پرابلم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کی جگر کی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے, یا ٹانگ پہ کوئی پرابلم ہوتا ہے, وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ چلو اللہ نہ کرے وہ ہو, لیکن ایک آپ کا تو سارا کام ہی زبان سے ہے. بالکل ایسے ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیسٹ بھی ویسے ہی کیا کہ بالکل ایگزیکٹلی اسی جگہ کے اوپر اتنی ایک بڑی چیز, اور تو وہ ایک ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. بٹ آئی ایم ناٹ ون آف دوز کہ جو وڈ چکن آؤٹ. آئی وڈ obviously آئی ول لیٹ مائی پیشنٹ نو کہ جی کیا رسکس ہیں, پھر ان کو ساتھ لے کے چلوں گا کہ جی دیکھیں یہ ہے ریئلٹی ہے, دیر از نو میجک اباؤٹ اٹ کہ ہم کوئی جادوئی چھڑی پھیریں اور وہ پوری بیماری نکل کے سامنے پڑی ہو. اس کو ایک میکینکلی ایک پروسیجر کے ذریعے ہم نے نکالنا ہے, اور اس کو اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ پرابلمس ہو سکتے ہیں. اور اس سے اگر آپ صحیح نکل آئے تو پھر اگین جیسے آپ ابھی ہیں, لیکن اگر کوئی پرابلم ہو تو پھر آپ کی چیزیں پرماننٹ ڈیمیج ہو سکتی ہیں. تو جس میں آپ کا ایک بہت بڑا رستہ کہ آپ کی اگر کوئی نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے, دونوں سائڈ پہ اوپر ایک نرو ہے, تو آپ کی ٹنگ جو ہوگی وہ آپ کی اسپیچ آپ کی کافی حد تک جو ہے کمپرومائز, ہاں جی کمپرومائز ہو جائے گی. آپ کی اسپیچ اتنی لیجیبل نہیں ہوگی, آپ کے تلفظ ہیں وہ سمجھ نہیں آئیں گے. تو یہ رسک ہوتا ہے. ہاں اگین وہی ہے کہ وی ور ورڈ کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہو تو ہم نے وہ نمبر 1 کے پہلے نہ ہو, اور ہو تو ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اینڈ اف یو ریکال, جو پہلے تیسرے دن آپ سے جا کے ہم نے تیسرا دن تھا جس دن جا کے ہم نے پہلا اللہ صاحب کے منہ سے اگلوایا تھا. ہم آپ کو کہتے رہے کہ جی بولیں آپ کا نام کیا ہے, آپ کا نام کیا ہے, اینڈ یو جسٹ ووڈنٹ اسپیک. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے, بیکاز سرجری کے بعد آپ کو ایک تھوڑا سا ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے, آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کیا چاہتے نہ چاہتے, ایسا نہیں ہے, لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ دس وینٹ اسموتھ یا اس میں آپ پرابلمس آنی ہیں. سو آئی ہیڈ اے فیلنگ کہ ایوری تھنگ وینٹ ان یور فیور. دا لیجن ایون دو وی اسٹرگلڈ اے لاٹ, وہ لیکن نکل آئی بیماری. اور ہم نے تو آپ سے لفظ اگلوانا جو تھا نا, اینڈ یو جسٹ ووڈنٹ سے, تو پھر ایک دن ایک دم آپ نے چاہتے نہ چاہتے کچھ بولا, اور اس کے بعد پھر that journey started. ہاں that journey started again. تو یہ تمام اگین وہ ری لرننگ ہے کہ آپ چلنا بھول گئے, اور پھر وہ ہے تو ٹنگ ہیز ٹو اڈیپٹ. ابھی تھوڑا بہت ابھی ہے مائلڈ سا ہے, لیکن اوور ٹائم وہ اڈیپٹ کر کے وہ امپروو ہو جائے گا. سرجری میں یہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ وہاں سے اندر آئے تو سرجری کے دوران پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے انیستھیزیا کے حوالے کرتے ہیں. انیستھیزیا والے آپ کو بے ہوش کر کے ہمارے حوالے کرتے ہیں, اینڈ اس کے بعد پھر وی اسٹارٹ دا پروسیجر. اینڈ اس کے بعد جب ہمارا ختم ہو جاتا ہے تو ہم اناؤنس کر دیتے ہیں کہ وی ہیو ڈن آور ورک, دین وی وڈرا آور سیلس, وی اسٹے اویلیبل, اینڈ دا انیستھیزیا ٹیم وہ آپ کو پھر وہ جو پروسیس آف ٹیکنگ یو آؤٹ اس میں کر دیتی ہے. سو ہم نے آخر میں وہی تھا ڈیسیژن گو نو گو کا تھا کہ جی ہم نے آپ کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا کہ نہیں ڈالنا. سو وی میوچولی ڈیسائڈیڈ کہ نہیں, ول اسٹے آن اسٹینڈ بائی, اینڈ ابھی ہم آپ کو انیستھیزیا اس کے اوپر نہیں کریں گے, اور ٹریکیوسٹمی بھی نہیں کریں گے. سو دین وی شفٹ یو ٹو دا سرجیکل ITC. بیسکلی وین دا پیشنٹ از اویک تو وہ ہمارے لیے سب سے ایزیلی مینیجیبل سچویشن ہوتی ہے, بیکاز آپ اپنے آپ کو پوزیشن کر کے اپنا سانس مینٹین کر سکتے ہیں. رائٹ. سو آپ کمپلیٹلی اویک تھے, یا تو آپ کو کمپلیٹلی سلا دیتے اور چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھتے, یا پھر ہم آپ کو کمپلیٹلی جگا دیتے اینڈ لیٹ سنس جو ماشاء اللہ ینگ, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا جسم ٹیک اوور کر لے گا. یو ول امیجیٹلی نو کہ میں نے اپنے آپ کو پوزیشن کیسے کرنا ہے. اینڈ اگر آپ کو یاد ہو آپ نے اپنے آپ کو ایک خاص طریقے سے پوزیشن کیا ہوا تھا. بیسکلی وہی جو چل رہا تھا کہ ہم آپ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ سانس, اور ہم نے میٹرس لگائے ہوئے تھے, وہ میں ہی تھا جس نے آپ سے پوچھا تھا. اچھا. تو کیونکہ انیستھیزیا کے دوران ہم آپ کو ایک دوائی دیتے ہیں جس کے اندر آپ کی جو میموری لاس ہوتا ہے. سو آپ کو پروسیجر اور اس کے اراؤنڈ کے ٹائم جو ہوتا ہے آپ کو یاد نہیں ہوتا, اور تھوڑے عرصے بعد آپ کی فرسٹ ریکلیکشنز آنا شروع ہوتی ہیں کہ اچھا جی جیسے آپ نے کہا تو آپ اس سے پہلے جاگ چکے تھے, ہم نے آپ کو پورا جگا کے بھیجا تھا, لیکن آپ کو جو یادداشت آپ کی جو شروع ہوئی وہ تھوڑی دیر بعد شروع ہوئی, اور وہ بھی آپ نے دیکھا کہ شروع والی فینٹ ہوگی, اس کے تھوڑی دیر بعد زیادہ سالڈ والی میموری. مطلب مجھے یہ یاد ہے کسی نے پوچھا, مجھے شکل نہیں یاد, بالکل ایسا ہی ہے.
تو آپ کی ٹنگ امیجیٹلی وہ تو ہونا ہی تھا, وہ سولن تھی اینڈ ایکچولی کیم آؤٹ, آپ کو منہ بند نہیں ہو رہا تھا اور ڈرولنگ ہو رہی تھی کیونکہ وہ پانی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا, تو ہر طرف سے پانی آپ کا گر رہا تھا, ہلکا سا اس میں ٹینج آف بلڈ بھی تھا. تو وہ تھوڑی سی ہاریفک سائٹ ہوتی ہے فار این اٹینڈنٹ اینڈ دا پیشنٹ, بٹ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز نارمل ہے اور کون سی چیز اٹس وریسم. اینڈ سنس یو اویک اینڈ مانیٹر واز گائیڈنگ اس, ہمیں پتا تھا کہ آپ کی آکسیجن آپ کا پوزیشننگ سے اچھی مینٹین ہو رہی ہے. سو وی اونلی نیڈ ٹائم کہ یہ اپنے آپ کو سنبھال لے, اینڈ اگین وی ور آن اسٹینڈ بائی تھرو آؤٹ دیٹ ٹائم. تو چلیں گڈ. مجھے بتائیں کتنا میں نے آپ کو تنگ کیا اس کے بعد؟ میں نے اچھا آنیسٹلی نو اب کیونکہ فرینکلی بات ہو رہی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں. دیکھیں پیشنٹس کے ساتھ جب ہمارا ایک ڈیلنگ شروع ہوتی ہے, ایک بات چیز شروع ہوتی ہے ایک پروسیجر کے لیے, تو ہر ٹائپ کے پیشنٹس ہیں, ہر ٹائپ کی پرسنالٹیز ہیں. تو فرام اے ڈاکٹرس پرسپیکٹیو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے پیشنٹ کو کیسے لے کے چلنا ہے. ماشاء اللہ یو ایجوکیٹڈ, سو اگر ہم آپ کو بہت زیادہ ڈرا دیتے کہ جی یہ تو بالکل آپ دوسری سائڈ پہ نہیں آئیں گے تو آپ کبھی نہ کرواتے, اور اگر ہم آپ کے ساتھ غلط بیان نہیں کرتے اور ہم آپ کو بالکل نہ بتاتے تو اٹ وڈ ہیو بین ڈس آنیسٹی ایز ویل. تو ہم نے ایک مڈل وے کرنا تھا جس میں مڈل وے تو نہیں آپ کہہ لیں, ہم نے ریئلسٹک پکچر بنانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ریئلسٹک پکچر میں ہم نے آپ کو بتانا ہو کہ ہاں یہ ہوگا, اینڈ ماشاء اللہ آپ نے بڑا ساتھ سمجھا. اب آج آپ اس کو مان رہے ہیں کہ جی آپ نے تو اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ جی آپ اس کو بہت پازیٹیولی لے رہے ہیں, جس کے نہیں. اچھا دیکھیں, لیکن یہ تھا کہ آپ نے کو بتا نہیں کیا. میں کھانا ون آف دس بالکل ہم نے اسموتھ طریقے سے تھرو آؤٹ ہم اچھی کورسپونڈنس میں رہے, آپ ساتھ سمجھتے رہے. کیونکہ دیکھیں ہیلپ می ٹو ہیلپ یو ہوتا ہے. رائٹ. آپ جب تک خود اپنے آپ کو سمجھ کے مجھے ہیلپ نہیں کریں گے تو میں آپ کے لیے اچھا کام نہیں کر سکتا. رائٹ. اور یہ دنیا کے ہر اس میں جو ہوتا ہے کہ اگر آپ منہ بند کر لیں تو میں کیا کروں گا, میں اندر دیکھ ہی نہیں پاؤں گا. ٹھیک ہے, سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یو ہیو ٹو ہیلپ می برنگ ٹو اے پوزیشن کہ میں آپ کے لیے اچھا کام کر سکوں, اینڈ دیٹس واٹ یو ڈیڈ. چلیں, آئی ایم گلیڈ. ویئر دا 1 hour 13 minute مارک نارملی میں ٹرائی کرتا ہوں کہ 1 hour 20 minutes کے اوپر آئی ریپ تھنگز اپ میکسیمم. بٹ آئی ایم گونا آسک یو اے کپل لاسٹ فیو کویشچنس. پہلا تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اوور آل جو بینگ ان دا فیلڈ دیٹ یو آر, اف آئی ور ٹو آسک یو, بیکاز آئی ریمبر جب میں نے یہ اس کے بارے میں بتایا تھا, لاٹ پیپل گاٹ ریلی ورڈ کہ یہ اتنی ینگ لوگوں کو. I have a friend recently, I found out کہ he had a few of his ribs removed because he got some sort of a cancer there as well, very young, my age, and a lot of young people are beginning to get these sort of diseases and اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو آپ کی فیلڈ کے اندر what are some of the more commonly occurring diseases that people have to sort of look out for? And also اگر میں آپ سے پوچھوں کہ is there anything that you recommend for people in the oral and maxillofacial space کہ ان کو مانیٹر کرنا چاہیے, ان کو چیک کرنا چاہیے every now and then, because I feel like جب خاص کر جب منہ کی بات آتی ہے نا, ڈینٹسٹری کی بات آتی ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ it's a matter of last resort. جب درد بالکل ہی سر سے اتر جاتی ہے تب جا کے ایک ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں دانت نکال دو. No, it's not very preemptive. It's very reactive. And so what would you recommend to people in terms of getting their checkups and finding out about these things earlier than maybe the worst case scenario? بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جو ہماری ڈیزیز ہیں, جو ہمارا بلک ورک ہے, نمبر 1 از ایکسیڈنٹس, نمبر 2 جو ہم نے بولا کینسرس. تو دیکھیں ایکسیڈنٹس میں تو سمپل ہے. پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ بائکس لوگ کیسے چلا رہے ہیں اور سیفٹی کا کیا ہے. باہر کے ملکوں میں اسپیشلی اگر آپ یو ایس کی 1940s اور 50s کی بھی آپ ان کے پیمفلیٹس دیکھیں, اس میں سیفٹی فرسٹ کا ورڈ انہوں نے اسی وقت ڈیفائن کر دیا تھا. ہم ابھی تک سیفٹی کے اوپر اتنا زور نہیں دیتے. ایک تو سیف آپ چلائیں, پلس یہ ہے کہ یو شوڈ بی پریپیئرڈ, بیکاز یو کین نیور بی پریپیئرڈ کہ یہ نیکسٹ کارنر کے اوپر کیا ہونا, اور ایسے ہی ہوتا ہے. سو آپ ہیلمیٹ اور اپنے گیئر پراپر پہنیں تاکہ خدا نخواستہ اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو بھی تو ڈیمیج کم ہو. تو ایک نمبر 1 پریونشن ایکسیڈنٹس کے لیے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے. سیکنڈ تھنگ از کینسرس کے اوپر بات کر لیں. دیکھیں کینسرس میں بھی فردر وجوہات ہیں. کینسر از اے مسٹیریس ڈیزیز. ابھی تک ہم جتنا اس کے بارے میں سمجھ رہے ہیں, ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں اتنا ہی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. تو ایک تو چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں تو اب آہستہ آہستہ پروف ہونا شروع ہو گیا کہ جی ان کا اس کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہے.
वन ऑफ देम इज़ स्मोकिंग का एक आता है, फिर पान चालिया नस्वार जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि अब हमें हो गया कि जी चंद केमिकल्स हैं, प्लास्टिक्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे है। तो अगर आपको ये लॉजिकल फैक्टर्स पता है तो उसका तो डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो वो तो उन केसेस में जिनमें वो वाले कैंसर्स बन रहे हैं आपने उसको करना। बाय द वे आपका उस वाले ज़िम्रे में नहीं था, बिकॉज दैट वाज वो जो हमने बात की उसके ऊपर। लेकिन जो बाकी कैंसर्स हैं, अच्छा अब उसके ऊपर बात करें तशखीस। सबसे बड़ी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें प्रॉब्लम भी हो रहा है पाकिस्तान में कि आपने सुना होगा कि जी स्टेज ऑफ कैंसर क्या था। स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 होते हैं, एंड 4 जनरली कंसिडर्ड कि जी ये लास्ट स्टेज है। 3 के ऊपर भी ये एक बहुत मेजर स्ट्रगल होती है। तो हमने कोशिश करनी है कि स्टेज 1 बॉर्डर लाइन, स्टेज 2 के आसपास हमने उस बीमारी को पकड़ना है। तो मुंह में एक कोई ऐसा छाला बन रहा हो जो कि बिल्कुल भी तकलीफ़ ना दे रहा हो, तो दैट शुड बी अलार्मिंग। जो नॉर्मली पेनफुल अल्सर्स होते हैं वो आपको पता चल जाता है और आप उसके बारे में देखते हैं, तो वो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो होते हैं वो ज़्यादा खतरे वाले नहीं होते, क्योंकि ये खामोश होते हैं और थोड़ा सा अरसा चलते रहते हैं और मुंह कोई इतनी बड़ी जगह नहीं है, एकदम वो किसी ना किसी वाइटल स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर लेते हैं। सो बे मिनिमम सर्जरी में भी कोई ना कोई आपकी मोबिलिटी, कोई ना कोई एक वाइटल स्ट्रक्चर का जो फंक्शन है वो लूज़ ज़रूर होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने टाइमली पकड़ना है। सो उसमें रेगुलर विजिट्स, आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए आप जाते हैं 6 महीने या तेल चेंज कराना है, 5000 किलोमीटर्स हुए हैं, आपने जाना है। ठीक है, इसी तरह बॉडी की भी एक मेंटेनेंस है, तो उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गो टू अ प्रोफेशनल एंड लेट हिम सी। तो एंड अगेन जो आपने बात की कि जब तक तकलीफ़ नहीं होती तो तब तक नहीं जाते, तो जब तकलीफ़ शुरू होती है तो उसे वो पुरज़ा जवाब दे चुका है। सो अब आपने उससे आगे की बात करनी है। सो आपने प्रिवेंटिव नहीं हुए, आप बेसिकली आप एक डैमेज कंट्रोल के ऊपर आ जाते हैं कि आप एक डैमेज हो गया है, अब आपने उससे निकलना कैसे है। स्टेज 1 और स्टेज 2 के आसपास भी अगर आप बात करें तो जो कैंसर का सर्वाइवल है वो 75-80% है, इससे ऊपर नहीं है। ऑब्वियसली उसमें मल्टी फैक्टर्स आ जाते हैं। स्टेज 4 का तो बिलो ऑलमोस्ट 10% है। अच्छा, तो आपने, और ये जो स्टेज जंपिंग है ये बहुत रैपिड सक्सेशन में होती है, फ्यू वीक्स के अंदर भी कई दफ़ा हो सकती है। सो अगर आप देखें डॉक्टर के पास किसी स्टेज के ऊपर भी जाएंगे उसने कुछ ना कुछ करना तो है, बट आप क्या अपने साथ घर लेके जा रहे हैं वो तो आपकी अपनी है ना। तो आप अच्छे टाइम पे प्रेजेंट करेंगे तो डॉक्टर आपके लिए एक अच्छा इलाज कर पाएगा। मेक सेंस। आई एम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने जो है वो एक तो वक्त निकाला, आपने ये सारी इंसाइट शेयर की। मैं जाहिर है कि इंसान के हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट जनरली बंदा ये कहता है कि अल्लाह ताला का करम है कि दे वर एबल टू डू इट, इंसान का वसीला बनता है। तो जो सर्जरी है उसके ऊपर आपको ज़ाहिर है हर कोई बोलता होगा आई डोंट वांना रिपीट द सेम, बट थैंक यू सो मच फॉर एसेंशली फिक्सिंग मी एंड डूइंग सच एन इनक्रेडिबल जॉब। जिस चीज़ के ऊपर मैं पर्टिकुलरली आपको बोलना चाहूँगा, प्रॉब्ली शाउट आउट देना चाहूँगा, सर्जरी तो है, कुड हैव गॉन इन अ बिलियन डिफरेंट वेज, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वर्कड आउट एंड अल्लाह ताला का शुक्र है। जो पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें थी जो अप्रिशिएबल हैं, जो कि मैं आपको भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा, और बाय प्रॉक्सी ऑफ इट आई वुड लाइक कोई अगर मेडिकल फील्ड से मुंसलिक कोई भी है वो उसको देख के व्हाट वाज फॉर मी व्हाट वाज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस एंटायर थिंग वाज, जो मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑन बोर्डेड अस थ्रू आउट द प्रोसेस, यू इंश्योर्ड कि आपने बिल्कुल भी ये नहीं किया कि यार ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, इनको क्या ही पता होगा। यू एक्चुअली टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी आपने कहा यार इसको इतनी समझ आएगी तो उसके हिसाब से मैं इसको कम से कम साथ लेकर चलूँ, एंड दैट इंक्लूडेड बोथ द थिंग्स दैट कुड हैपन, द पॉसिबिलिटीज़, द रिस्क्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। जो एक चीज़ और मुझे बड़ी अच्छी लगी वो ये लगी कि जब मेरी बात हुई आपसे तो आपने कहा कि गो एंड गेट अ सेकंड ओपिनियन। देयर वर अदर डॉक्टर्स, दे हैड डिफरेंट ओपिनियंस एज वेल. There was a certain level of humility in the way that you dealt with that entire process, where you said they could have their own opinions and that opinion has its own merit. And if I am saying something, it is not the last and final word, right? At the end of the day, इंसान को confident हर किसी को होना चाहिए. मैं भी अपनी फील्ड में, आप मेरे से आके बात करें, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँगा, बट मैं कभी भी डाउट नहीं करूँगा दूसरे इंसान का या मेरे साथ मेरे कॉलीग का या मेरे कंपटीशन का
کانفیڈنس کہ یار اس کو بھی شاید اپنے ایریا میں اپنے اسکوپ میں اس کو بہت بہتر پتہ ہوگا. سو آئی کین میکسیمم ٹیل یو بیسڈ آن مائی انڈرسٹینڈنگ, اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ اٹس اے ویری ریئر کوالٹی. And I would like to thank you for that. I would like to appreciate you for that. The humility, wo chahe as a doctor, as a surgeon, and I feel like that's in life. It takes you a long way. And that was absolutely beautiful, and just for me it meant everything. Thank you. The way that you onboarded us as well, the way that you were very sensitive. And I was speaking to Hamna and she was like, she's worked with you, you're like that with every single patient, and for me that was a beautiful thing. So I really genuinely wanted to appreciate you for that. Thank you so much. ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی اسپیس ہے جو کہ it's something جو کہ انسان, ویسے تو کام ہے آپ کام کر رہے ہیں, اس کے آپ کو ایک ریمونریشن مل رہی ہے, بٹ ایک چیز ہوتی ہے, ایک کام ہوتا ہے جو کہ ایک کام ہوتا ہے, اور ایک کام ہوتا ہے جو کہ ایک سروس ہوتی ہے, جس میں ریمونریشن ہر انسان کو ہر چیز میں مل رہی ہوتی ہے, بٹ ایک چیز کے اندر وہ ایک انسانیت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو کہ اس کے اندر تھا. تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ, ناٹ جسٹ بیکاز آئی ہیڈ اے سرجری, بٹ تھینک یو سو مچ فار یور سروس. تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ واٹ یو ڈو فار پاکستانیز, فار ڈوئنگ واٹ یو ڈو فار آل آف اس, اینڈ فار سو مینی فیملیز آؤٹ دیئر. جسٹ تھینک یو فار یور سروس. تھینک یو سو مچ جی. اینڈ ون لاسٹ کویسچن جنرلی میں تمام لوگوں سے, تمام گیسٹ سے پوچھتا ہوں, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ نے ظاہر ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ کالج سے آپ نے ایف ایس سی کیا, اس کے بعد آپ نے اے ایم سی سے اپنا سورٹ آف بیچلرس کیا, پھر اسپیشلائزیشن کی, پھر آپ نے اس کے ساتھ فیلوشپس کی بہت ساری ڈفرینٹ ایریاز میں. یو کے میں تو آپ نے اسکاٹ لینڈ, مین انگلینڈ ساری کور کر لیا, پھر جرمنی بھی کیا, اینڈ آئی ایم شیور یو ٹریولڈ اراؤنڈ دا ورلڈ ایز ویل, سین ا لاٹ ڈفرنٹ پلیسز, یو سین پاکستان گروئنگ اپ in a lot of different times, in a lot of different beyond medicine. ظاہر ہے کہ turbulent times بھی تھے, stable times بھی تھے, اچھے times بھی تھے, برے times بھی تھے, نازک موڑ بھی تھے جن سے گزر رہا تھا. Today, now you have children as well, you mashallah, you're well settled, married. How do you see Pakistan of 2050, 28 years from now, knowing what you know now, seeing what you've seen? If I were to ask you کہ کیا فیلنگ ہے کہ جو آپ کو ایولیوشن نظر آئی ہے پچھلے اتنے سالوں میں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے, نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے, اوور آل حالات پاکستان کے اور دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے, آپ کو پاکستان کیسا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے 2050 کا؟ دیکھیں آپ, رافیل بھی بڑا ہو رہا ہے. آئی گوٹ 2 boys as well, حمزہ اینڈ ابراہیم. 1 is 7 and 1 is 5. دیکھیں میں ریئلسٹک بات کروں گا, شاید تھوڑا سا برا بھی لگے بہت سے لوگوں کو, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نازک حالات تو چل رہے ہیں اس وقت. جب آپ کے بچے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو آپ کی انسیکیورٹیز ود ایوری ایئر دیٹ دے آر وہ بڑھتے جا رہے ہیں, آپ کی انسیکیورٹیز اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہاں ڈر تو لگتا ہے, لیکن وہ کہاں نہیں لگتا, ہر جگہ کی اپنی پرابلمس ہیں. پاکستان میں دیکھیں سب سے بڑی یہ ایک ہے کہ ہماری ایک ہیوج پاپولیشن ہے اور یہاں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. سو اگر آپ اف یو آر گڈ ایٹ سم تھنگ اینڈ یو کم اپ وتھ یور اون نیش, تو آپ کا ایک بہت اچھا سروائیول ہے, اینڈ یو کین میک شیور کہ آپ ایک اچھی سروس دے سکیں. ہماری جو اسپیشلٹی ہے اس میں یہ فائدہ ہے کہ ایک دیکھیں آپ نے وہی کہا کہ آپ ایک ایکس نمبر آف کمانا تو ہر کسی کا وہ ہوتا ہی ہے, لیکن ایک ساتھ ساتھ ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے, وہ سروس, دا فیلنگ دیٹ یو ٹیک ہوم, وہ ساتھ ساتھ شامل ہو جاتی ہے. دیکھیں اس طرح ہے کہ ہر جو ملک ہے, ہر ایک خطے کے ایک اپنی اسٹرگل ہوتی ہے. ویسٹ میں ایک ڈفرینٹ اسٹرگل چل رہی ہے, ان کی اپنی پرابلمس ہیں, موسٹ آف دا فرسٹ ورلڈ پرابلمس جو ان کی چل رہی ہیں. ہماری ایک ڈفرینٹ ایک اسٹرگل ہے, صبح اٹھ کے کام پہ پہنچنا ایک جہاد ہوتا ہے, پھر کام کے اوپر اپنی مشکلات, فرسٹریشنس اور وہ ساری چلتی ہیں. لیکن اگر آپ ایک اوور آل آپ دیکھیں تو ایک آج سے کوئی 10-15 سال پہلے, جیسے آپ کو بھی آئی ایم شیور مجھے بھی وہی ایک آپشن ملی کہ ہاں ہم چھوڑ کے باہر جا سکتے ہیں, اینڈ برین ڈرین ہے اس وقت. اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی لوگ جو جتنا زیادہ برائٹ ہے, وہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسے سسٹم میں جائے جہاں اس کو ایک اچھا ایکسپوجر ملے اور اس کو نکھار کے وہ ایک زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے.
پاکستان میں ایک ڈفرینٹ اسٹرگل ہے, لیکن آئی ایم فرم بلیور کہ مزہ وہیں آتا ہے کہ جہاں آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے. آپ کی اسٹرگل پھر اسی طرح آپ کو پے بیک کرتی ہے ان ٹرمز آف سیٹسفیکشن. رائٹ. ٹھیک ہے, ہر اچھے سسٹم میں بیٹھ کے ہر ایک اچھی چیز کو پراپر طریقے سے کرنے کا وہ شاید وہ مزہ نہ ہو, لیکن آپ اگر ایک اسٹرگل کریں اینڈ لوکنگ بیک ایٹ مائی کہ میں جس ہسپتال میں ابھی ہوں وہاں میں نے جب شروع کیا تو دیر ورنٹ ایون بیسک انسٹرومنٹس اویلیبل. وہاں سے میں ابھی اس پوائنٹ پہ لایا ہوں کہ اب ہم کافی کمپلیکس سرجریز بھی پرفارم کر رہے ہیں اینڈ وی آر امپروونگ ایوری پاسنگ ایئر. تو ایک اسٹرگل ہے نا کہ آپ نے اس کو بلڈ کیا ہے, اینڈ لوکنگ بیک ایٹ اٹ شاید کسی بندے کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اب ایسا پرفارم کر رہا ہے یہ کسی بندے کی محنت کی وجہ سے تھا. لیکن یو نو وین یو لک ایٹ اٹ کہ جی یہ والا جو اسٹیپ تھا یہ اس میں میری یہ ان پٹ تھی. اینڈ essentially that's your legacy, right? ایگزیکٹلی, اینڈ that's how a legacy is created. کہ نام مٹ جاتے ہیں لیکن ان کے کیے پہ جو کام ہے وہ رہ جاتے ہیں, اور بیسکلی ہم سارے ادھر ہی ہیں, نام تو مٹ ہی جانے ہر کسی کا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کی ان پٹ ہے وہ ایک انکریمنٹلی ایک پورے ایک اس کو آہستہ آہستہ سسٹم کو امپروو کرتی ہے, اور ہم ساروں نے ایسے ہی کرنا ہے, ہر بندے نے اپنا ایک چھوٹا سا رول پلے کرنا ہے. سو آئی ایم گلیڈ دیٹ یو نو جہاں پلے بڑے جہاں پیدا ہوئے وہاں اسی سسٹم میں آئی ایم ایبل ٹو یو نو give back or whatever. give back. اور ساری گیم پے بیک کی ہے. ٹھیک ہے, بڑے اچھے وقتوں میں بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی جب آپ اوبیسلی ہر بندہ سکسیزفل ہوتا ہے اس کے بعد اس کی ڈفرینٹ گیم ہوتی ہے اینڈ وہ اس ایفرٹ کو بھول جاتا ہے جو کہ اس کو بنانے میں لگی ہوتی ہے, اور جب وہ کچھ بنتا ہے تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اور خوب سے خوب تک کی تلاش کی طرف جائے, لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اسی نے اس سسٹم کو امپروو بھی تو کرنا ہے. سو زبردست. Sir, thank you so much for coming in and sharing all the insight and taking the time out, and I'm excited to see کہ آنے والے وقت میں آپ کیا کرتے ہیں. If someone has to, because I remember میرے Instagram کے اوپر someone recently reached out and they were like I have a very serious tongue related issue اور وہ پین ہے اور میں نے مختلف جگہوں پہ دکھایا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. Can they search you on Google and find out where you were? کیا آج کل گوگل کا زمانہ ہے, تو ایون اف یو آر چینجنگ جابس تو آپ کی جو کرنٹ لوکیشن ہوتی ہے وہ تو اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. سو you can just do Dr. Uzair Luqman, maybe maxillofacial surgeon ساتھ لکھ دیں, you'll know where he works and you know clinic and hospital دونوں آ جائیں گے and you can then get it checked. Sir, thank you so much. اینڈ فار آل آف یو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند ہے اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. یوٹیوب والے لائک کا بٹن دبائیں گے, انگیجمنٹ بڑھے گی, زیادہ لوگوں سے ہماری کانورسیشن پہنچے گی. فیس بک والے TBT کمیونٹی جوائن کر سکتے ہیں جہاں پر ہم ڈفرنٹ فیڈ بیک بھی لیتے ہیں, گیسٹ ریکمنڈیشنز بھی لیتے ہیں, آرٹیکلس بھی شیئر کرتے ہیں. سو یو کین جوائن دیٹ ایز ویل. آڈیو پلیٹفارمس والے سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے, آنے والے ایپیسوڈس کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گی. کافی حد تک میری اسپیڈ تیز ہو گئی ہے, سو آئی ایم کوائٹ ہیپی اباؤٹ دیٹ. یہ نہیں ممکن تھا 1-1.5 ہفتے پہلے. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر کہیں پر ایزی پیسہ جائز کیش آ رہا ہوگا. اف یو لائک ٹو سپورٹ دا چینل وی ایکسیپٹ اینی تھنگ فرام 1 rupee to as much as you'd like. It's the thought that counts. But anyways, this was Syed Muzammil Hassan Zaidi back with TBT. You are watching The Thought Behind Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.